अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है नान बाई की बेटी और ये तहरीर दिया है अनीजा सैयद ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस शहर का मौसम बहुत सर्द था और उसे इतनी सर्दी की आदत नहीं थी। वो अजनबी शहर, नई नौकरी, रहने का नामुनासिब ठिकाना, खाने पीने के गलत औकात और नामुनासिब बंदोबस्त, अमली जिंदगी मुक्केबाजी के दस्ताने पहनकर इससे हाथ मिलाने आई थी। यहाँ आने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही उसे अंदाजा हो चुका था कि घर और घर वालों के साथ कितना सुकून बख्श तस्वुर था, लेकिन वो अपनी जिद्दी तबीयत और चैलेंज कबूल करने वाले मिजाज के हाथों मजबूर था। इसने घर से आने वाली फोन कॉल्स के जवाब में जॉब बिल्कुल ठीक है जैसे जवाब देकर इन्हें अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया था। तुम उधर क्यों नहीं गए? अजरा और भाभी की तरफ मैंने तुम्हें कितनी ताकीद की थी। अम्मी ने अलबत्ता उसे 2-3 मरतबा याद दिलाया था। क्या जरूरत है अम्मी, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। कोई तंगी होती तो जरूर जाता, इसने लापरवाही से कहा और पलई उड़ी दीवारों को देखा जो इस कमरे के चारों तरफ खड़ी थी जिसमें वो इतने दिनों से रह रहा था। इस कमरे का फर्श भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था और सफाई ना होने की वजह से मैला भी लगता था। लकड़ी की एक टैक्स नुमा मेज, एक बगैर गद्दी की कुर्सी और नवाड़ी चारपाई जिसकी नवाड़ कई जगह से टूटी हुई और यकसा हमवार पाए ना होने के बायस हिलती जुलती चारपाई पर इसका साफ सुथरा बिस्तर फ्लश के लिहाफ समेत रखा था। ये बिस्तर अम्मी ने यहाँ आते हुए अपनी जस्ती पेटी में सलीके से जमे बिस्तरों की तह से निकाल कर दिया था और 2 दिन धूप में रखकर उसे हरारत और हवा पहुंचाकर फिनाइल की बुखार कम करने की कोशिश में वो मसरूफ भी रही थी। ये लिहाफ और ये गद्दा मैंने इस साल गर्मियों में बनवाए थे। वो किसी की तरफ से सवाल किए जाने के बगैर ही हर एक को बताए जाती। लिहाफ का कपड़ा मैंने रूबी के हाथ मंगवाया था क्वेटा से और इसका अस्तर मैंने खुद खरीदा था कलीन क्लॉथ वालों से। पिछले साल अब्बा जान जो रुई बहावलपुर से लाए थे वही धुनकवा के भरवाई थी। डोरे मैंने खुद डाल लिए हैं। वो मजीद वजाहत देती और होल डाल खोलकर कपड़े झाड़ डालती। दाऊद सहन में रखी कुर्सी पर नीम दराज सुस्ती से बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलता और अम्मी की कार्रवाइयां देखते हुए इनकी बातें सुनता जाता। वो इस तस्करे से कभी कभी चिढ़ भी जाता था, लेकिन इस अजनबी शहर की नामानुस फिजा में दिन भर की खुआरी के बाद थके हुए जिस्म के साथ जब वो बिस्तर पर दराज होता और इस लिहाज को सर तक ओढ़ता तो उसे ऐसी मानूस नरमी और हरारत का एहसास होता कि वो कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया की तमाम मुश्किलात भूल जाता। इस सर्द तरीन और कोहर आलूद शहर के नामावाफिक मौसम में अगरचे ये अकेला लिहाफ ठंड की शिद्दत से बचाने के लिए काफी नहीं था, मगर वो ऊनी स्वेटर, जैकेट, मोजों और टोपी समेत इस लिहाफ में घुसता तो आप इसकी सर्दी से बचते। दांत आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगते और अकड़े हुए मुंजमद हाथ सीधे होकर हरकत में आने की काबिल महसूस होने लगते। उसे इस लिहाफ के असर से अम्मी की महक उठती महसूस होती। लिहाफ में डोरे अम्मी ने अपने हाथों से डाले थे। उसे अम्मी की गुफ्तगू याद आती तो घर से और घर वालों से दूरी तक का एहसास शिद्दत पकड़ जाता और आंखें भीग जाती। वाह जनाब आली, अभी से घबरा गए और अम्मी के पास जाना है कि पुकार डालने लगे। आप तो अपने तई रोजी और रोजगार का माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा करके घर से निकले थे ना, इतनी जल्दी आपका जुनून हवा हो गया? कहाँ गए हिम्मत मर्दा, जफाकशी और मेहनत के वो हथियार जो शौक, लगन और जदोजहद के दस्तों में जड़े थे? आपके हथियार गालिबन कच्ची मिट्टी या कांच से बने हुए खिलौने थे जो किसी वार के बगैर ही टूट गए। वो खुद को डांटते हुए बेचैनी से करवट बदलता, चारपाई के पाए करवट बदलने से डोल जाते। इसकी नवार में से किसी इंसान की अंगड़ाई लेने की सी आवाजें उठती। याद है, ये तो अम्मी और मरियम बाजी ने भी कहा था कि परदेश की कमाई से देश की कमाई ज्यादा बेहतर है। कम से कम घर का आराम और 3 वक्त का खाना तो ढंग से मिल जाता है। मगर नहीं, आप पर तो कुछ कर दिखाने का भूत सवार था। कर लीजिए 32,000 माहवार की नौकरी। 32,000 जिसमें आधे से ज्यादा तो यहाँ रहने के खर्चे पर उठ जाया करेंगे और बाकी जो आप घर भिजवाएंगे इतने अपने इलाके में रहकर छोटी मोटी नौकरी करके कमा भी सकते थे। वो एक हफ्ते के अंदर ना जाने कितनी बार ये तज्जिया कर चुका था, मगर वापसी एक ऐसा फैसला था जो इसकी जिद्दी तबीयत शायद कभी कबूल न करती और वो चैलेंज कबूल करने वाला मिजाज रखने वाला आदमी था।
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لحاف کا سرا ذرا سانس رکھنے پر کمرے کی یک فضا محسوس کرنے کے بعد وہ کروٹ بدلتے ہوئے سوچتا اور چارپائی کے بجنے اور ٹوٹی نواڑ کی دہائیوں میں اپنے دانت کھٹکھٹانے کی آواز بھی شامل کر دیتا۔ موسم بھی بدلے گا، سدا اتنی سردی تو نہیں رہے گی نا، وہ خود کو تسلی دیتا۔ بہتر رہائش میں تلاش کر لوں گا۔ لحاف کے اندر چھائے اندھیرے میں امید کی کرن اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی۔ اور کھانا، سوچوں میں مگن جاگتے رہنے پر اس کا معدہ خالی تھا جو دہائی دینے لگتا اور اسے یاد آتا کہ وہ چنے اور چاول جو اس نے شام 5 بجے دفتر سے واپسی پر بطور ڈنر کے کھائے تھے وہ کب کے ہضم ہو چکے۔ ذرا قدم جم جانے دو، اس شہر میں ایک سے ایک ہوٹل موجود ہے۔ وہ تسلی کی ایک اور لو پر نظریں گارتا اور پھر لحاف کے اندر کی حرارت اس کے ٹھٹرتے جسم کو اپنی آغوش میں مکمل طور پر جکڑ لیتی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی۔ نیند کی دیوی اس پر کب مہربان ہو جاتی اور ایک فراغ دل خاتون کی طرح اس پر چھا جاتی۔ ایک اور رات ختم ہونے لگتی۔ یار یہ کس قسم کا کمرہ تم نے مجھے لے کر دیا ہے؟ کمرے کے درمیان کھڑا وہ نادر سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کے روشن دان دیکھو، 4 شیشے تھے اس روشن دان میں، اب صرف ایک ہی بچا ہے، باقی جگہ گتے لگا کر اور کپڑے کے گولے پھنسا کر کور کی گئی ہے۔ اب بتاؤ بھلا ان گتوں اور کپڑوں میں سے روشنی کا گزر کیسے ہوگا جب ہی تو دن میں بھی اندھیرا ہی رہتا ہے؟ ایک ہی گتا ہے بھائی جان۔ نادر نے اس کی بات کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک جگہ خالی پر تو چڑیوں نے بہت خوبصورت گھونسلہ بنا رکھا ہے کہ نہ کسی گتے کی ضرورت باقی رہی ہے نہ کپڑے کی، باقی البتہ کپڑے کے گولے والا کھانا کچھ جچ نہیں رہا۔ اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے سر ہلایا۔ میں گھر سے نیا کپڑا لا کر سلیقے سے گولا بنا کر ٹھوس دیتا ہوں، خالی جگہ کے سائز کے حساب سے، پھر برا نہیں لگے گا، اس نے جیسے کوئی ترکیب سوٹ جانے پر چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ نادر بی سیریس یار، وہ اکتا کر بولا، اتنا یخ کمرہ ہے یہ، برفیلی ہوائیں اس کمرے کے در و دیوار میں موجود سینکڑوں درزوں سے اندر آتی ہیں، رات بھر کمرے میں چوہے ناچتے پھرتے ہیں، اور یہ چڑیوں کا خوبصورت گھونسلہ، اس نے روشن دان کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی رات بھر چڑیوں کو نیند نہیں آتی، مسلسل چوں چوں کرتی رہتی ہیں۔ انسومنیا کا شکار ہوں گی یہ چڑیاں، داستانیں امیر حمزہ سناتی ہوں گی ایک دوسرے کو۔ نادر نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کا غیر سنجیدہ سا جواب دیا۔ او خدا کے بندے، یہ فرش دیکھو، اکھڑا اور ٹوٹا ہوا، اور یہ اتنا غلیظ باتھ روم جس کی نہ کوئی ٹوٹی ٹھیک ہے نہ پائپ۔ تیزاب کی نہ جانے کتنی بوتلیں لگا چکا ہوں میں اس کی صفائی پر، مگر اس کو استعمال کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہوں، اور پھر دل کھڑا کر کے جب استعمال کرنے داخل ہو ہی جاتا ہوں تو کسی بھی ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا ہوتا، یا اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ پورے باتھ روم کو بطور باتھ ٹب استعمال کر لے، اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ تو اچھی بات ہوئی نا بھائی جان، باتھ ٹب میں نہانے کا جو مزہ ہے بالٹیوں میں کہاں۔ ہاں، اتنے یخ پانی سے بھرے باتھ ٹب میں نہانے لگا تو تمہیں میری اکڑی ہوئی لاش ہی ملے گی کسی دن یہاں۔ داؤد کو اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا۔ اور بھائی جان، اتنے کم پیسوں میں ایسا ہی کمرہ ملے گا نا؟ نادر کو شاید اب اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ اسی شہر میں اچھے فرنشڈ کمرے بھی ہیں، لیکن آپ جانے ان کا کرایہ بھی تو پھر اتنا ہی ہوگا نا۔ خیر، فرنشڈ کمرے والا کرایہ تو میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے اس سے کچھ زیادہ پیسوں میں نسبتاً بہتر کمرہ دلوا دو۔ اس جگہ کچھ دن میں مزید رہا تو میرا دماغ مفلوج ہو جائے گا، اس نے سر ہلا کر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، نادر نے اپنا ٹول باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ الیکٹریشین تھا اور کمرے کی بجلی خراب ہونے پر تارے چیک کرنے آیا تھا۔ کمیشن میں چپلی کباب کھاؤں گا بھائی جان، یاد رکھیے گا، اگر آپ کی مرضی کا کمرہ مل گیا تو۔ نادر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، داؤد نے سر ہلایا، اور اگر نہ ملا تو جہان بھر کی ٹوٹی چپلیں تم پر برساؤں گا، یاد رکھنا۔ اگلا جملہ سے نادر کے پیچھے کمرے سے باہر نکل کر اس کے کان کے پاس منہ لا کر اتنی زور سے بولا جتنی بلند آواز میں نادر چپلی کباب کھانے کی بات کر کے گیا تھا۔ 2 سال پہلے تک داؤد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز وہ رزق اور نوکری کے لیے کسی اجنبی شہر کے اجنبی راستوں پر جوتے چٹکھاتا خود پر جبر کی آخری حد کو پہنچنے والا ہوگا۔ اس نے سول انجینئرنگ میں اپنے شوق اور میرٹ پر حاصل کیا تھا داخلہ۔ ابا کے انتقال کے بعد فاروق بھائی ابا کی دکان چلا رہے تھے۔ دکان کی آمدنی اچھی خاصی تھی اور مکان بھی اپنا تھا۔ امی نے روبی باجی اور فائزہ آپا کی شادی ابا کے بعد فاروق بھائی کے ذریعے دکان سے آنے والی آمدنی سے ہی کی تھی۔ داؤد کا داخلہ اور پڑھائی بھی اسی آمدنی کے ذریعے چل رہی تھی۔
रावी चैन ही चैन देख रहा था, लेकिन फिर अम्मी को फारूक भाई की शादी की फिक्र सताने लगी। सादिया भाभी बड़ी फुप्पो की इकलौती बेटी थी और इनकी शादी के 10 साल बाद बड़ी मनतो मुरादों से पैदा होने वाली एक ही एक औलाद। फुप्पो ने जब मरहूम भाई के घर के कफील फारूक भाई पर नजर की तो शायद उनको आने वाले सालों के मंसूबे बनाने में ज्यादा महीने नहीं लगे। इधर फुप्पो और सादिया भाभी ने फारूक भाई को उल्लू का गोश्त खिलाना शुरू किया, इधर वो अम्मी के सर हो गए। अम्मी और दोनों बहनों की राय अगरचे फुप्पो और इनके घराने के बारे में अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी फारूक भाई की शादी के बाद हो गई थी। शादी के बाद 2 साल के अंदर अंदर फुप्पा एजाज हैदर ने फारूक भाई के साथ मिलकर रेल बाजार वाली दुकान अपने नाम मुंतकिल करा ली। पटवारी, तहसीलदार, नाजिम, एमपीए सभी से फुप्पा की सलाम दुआ थी। मिली भगत इतनी कामयाब रही कि जब दुकान के ऊपरी हिस्से को, जिसमें दुकान ही का गोदाम बनाया गया था, ढाकर फारूक भाई के लिए अलग घर की तामीर शुरू हुई और मिलने मिलाने वालों ने आकर घर अम्मी को ये बातें बताई और मुबारकबाद दी तो अम्मी के कान और आंखें दोनों ही इकट्ठे खुल गए। अम्मी की तबीयत मिस्कीनी, आजिजी और कहर जलाल का इंतहाई मुतवाजन मजमुआ था और अम्मी ने सारा किस्सा सुनने के बाद फारूक भाई पर अपने मिजाज के चारों ही रंग आजमाए, मगर उल्लू का गोश्त इतना पुरतासीर था कि फारूक भाई की आंखें बुलंदी का सफर करते करते माथे पर जा पहुंची। इतनी सी उम्र में मेहनत करता आया हूं मैं, वो हाथ के इशारे से बताते हुए बहस का आगाज करते। यतीमी, ना तजुर्बेकारी, पढ़ाई छूट जाने का गम, किस चीज की परवाह नहीं की मैंने और बड़ा बनकर खुद से बड़ी बहनों और छोटे भाई की पढ़ाई और शादियों की जिम्मेदारी ले ली। सर पे हाथ रखा, दिन रात की मेहनत करी, वक्त से पहले बड़ा हो गया और मेरे सर पर चांदी के बाल जगमगाने लगे, मगर शिकायत का लफ्ज जुबान पर न लाया। सोचा चलो एक मेरी कुर्बानियों से बाकी की जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं तो क्या चाहिए। कौन सी बात आपसे छुपी है अम्मी, किस किस का जिक्र करूं या याद दिलाऊं। वो अल्फाज का जखीरा खत्म होने पर अम्मी से सवाल करते। हाँ तो फर्ज था तुम्हारा। अम्मी की तबीयत से जलाल का रंग उभरता और अल्फाज की कुलपाशी करने लगता। कौन सी पढ़ाई छूटी थी तुम्हारी। अपने अब्बा की वफात के साल तुम मैट्रिक का इम्तिहान 3 बार देने के बाद क्लियर नहीं कर चुके थे। शेख मिस्कीन के लड़के मुनव्वर के साथ मटर गश्त करने में मसरूफ रहते थे सारा दिन। इस मालिक को हमारी सफेद पोशी का भरम रखना मंजूर था तो तुम दुकान पर बैठने लगे। अम्मी सांस लेने को तवक्कुफ करते हुए फारूक भाई की तरफ देखती, जो इनकी बात सुनकर यूं सटक रहे थे जैसे अम्मी की दलील पर हंस रहे हों। बहने के सर पर हाथ रखना तुम्हारा फर्ज था। दुकान और दुकान की आमदनी में क्या यतीम बच्चों का हक नहीं था। वो अपना हक वसूल करके गई हैं, तुम्हारा एहसान नहीं था। इनके बाप की मेहनत पर तो तुम अब अपनी इज्जत बनाए बैठे थे। और जहां तक छोटे भाई का ताल्लुक है तो उसे अपने साथ दुकान पर बैठने ही कब देते थे। जब मैं उसे कहती कि कॉलेज से वापस आकर भाई के साथ दुकान पर बैठा करो तो तुम शीरीने में घुली आवाज से मना कर देते। नहीं अम्मी, इसे यकसुई से पढ़ने दें, खामखा इसका जहन भटकेगा। इसको जिस चीज की जरूरत है मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ पूरी करने के लिए। बता क्या कहता था या नहीं। फारूक भाई रुख मोड़कर किसी और तरफ देखने लगते। रही बात बालों में चांदनी झिलमिलाने की, तो किसने कहा था कि 8वीं जमात में ही सस्ते जेल की शीशियां लाकर बालों को खड़ा करने की कोशिश करो। कितना मना करती थी, बाल झड़ने और सफेद होने की बीमारी तो लगनी ही थी ना। अम्मी की हकायक पर मबनी झाड़ का फारूक भाई के पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ तो बस बस अब हो गया और बहुत हो गया। बहनें भी हाई गई और ये, वो तंजर हकारत से दाऊद की तरफ इशारा करते। खैर से तकरीबन इंजीनियर बन गया है, मेरे फर्ज पूरे हो गए, अब मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ करने दें। हाँ तो करो, किसने मना किया है। अम्मी कहर की बैटरी फिर से पटरी पर ले आती। वही तो करने लगा हूँ, जब भी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबने अदालत लगा रखी है। वो अबरू चढ़ाते हुए कहते। कोई अदालत नहीं लगी। अम्मी आजीजी की पटरी पर रुक जाती। ये घर हाजिर है, इसमें दिल चाहे तो हमारे साथ मिलकर पकाओ, चाहे तो अपना हांडी चूल्हा अलग कर लो, मगर यहाँ से कहीं जाने की बात क्यों करते हो। बात ही तो नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि जा भी रहा हूँ। वो अकड़ कर अम्मी की आजीजी पर चढ़ाई करते हैं। अच्छा। अम्मी आजीजी की कुल खींच कर उतारती। जरूर जाओ, मगर पहले जरा दुकान की चाबियां मेरे हवाले करते जाओ। वो क्यों करूं। फारूक भाई बेख्तियार कुत्ते की जेब पर हाथ रखते। ख्वाह इसमें चाबियां होती या ना होती। मैंने दी थी ना तुम्हें, मुझे वापस करो, मैं खुद इसका फैसला करूंगी। अम्मी उंगली से इशारा करती हैं और फौरी चाबियां मांगने के लिए हवाले दिए जाते। फैसला तो हो चुका। फारूक भाई चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट सजा लेते। दुकान मेरी, घर दाऊद का। क्या मतलब। अम्मी चमक कर कहती। किसने तुम्हें अकेले बंटवारा करने का इख्तियार दे दिया है। मैं बड़ा हूँ ना। वो अपने सीने पर हाथ रखते। हर मामले में मुझे बड़ा बड़ा कहकर काम निकलवाए गए हैं कि नहीं, तो बस जब मैं बड़ा हूँ तो फैसला भी मुझे ही करना है ना। बेइंसाफी पर मबनी फैसला और तकसीम तुम्हारे पास इसका इख्तियार है ना था। ये इख्तियार मेरे पास भी नहीं। और ये याद रहे कि ये दोनों से तुम्हारे बाप की विरासत है और इनकी विरासत में 2 बेटियां भी हैं। आप और दोनों बेटियां भी इस मकान से हिस्सा ले लें। दुकान तो मुझ अकेले के नाम हो चुकी। वो अम्मी की बात सुनी अनसुनी करके उठ जाती।
दुकान कैसे तुझे अकेले के नाम हो गई, किसने की और क्यों की? अम्मी के सवालों के जवाब पटवारी, तहसीलदार, नाजिम, पुरानी और नई फाइलों के कागजों के दरमियान कहीं बिखरे पड़े थे। मगर बदलते हालात की सख्ती के आगे हिम्मत ने इतना जवाब दे दिया कि सर उठाकर सवाल करने का इरादा तर्क करना पड़ा। फारूक भाई के माथे पर चढ़ी आंखों पर लालच और बेगानगी की चर्बी चढ़ गई थी। वो अपने नए घर की तैयारी कर रहे थे और शिफ्ट हो रहे थे। वो यूं ताल्लुक हो जाते जैसे किसी को पीछे छोड़कर आए ही ना हो, ना किसी को पहचानते हो। चंद ही दिनों में लोग इनका ये फेल भूलकर इन्हें रेल बाजार वाले फारूक सेठ के नाम से याद करने लगे थे। और अम्मी दाऊद के साथ इस 7 मरले के पुराने घर में बदलते हुए हालात का मातम करने के लिए अकेली रह गई थी। मैंने कितना मना किया था अम्मी, बड़े फूफो के घर रिश्ता ना करें, पछताएंगे, लेकिन आप पर बेटे की मोहब्बत का भूत सवार था। एक बहन कहती, जादू गर्मियां हैं दोनों माँ बेटी। याद नहीं अब्बा की जिंदगी में कैसे फुप्पो उनका साया बनी रहती थी। और मजाल है जो घर में आप लोग कुछ चलने दे दें। दूसरे ख्याल इजहार करते, शुक्र करें दाऊद की इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई, वरना ना जाने क्या होता। पहली को ख्याल आता 6 माह के अंदर अंदर ही इनकी तमाम बचतें और कमेटियां अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। वो अम्मी, बहनों और भाई से कभी भी बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं रहा था। कभी कभी उसे ऐसा लगता अब्बा की वफात ने उसकी जिंदगी और शख्सियत पर बहुत गहरा असर डाला था। वो इस वक्त कॉलेज का तालिब इल्म था, वो अभी अब्बा से खास बेतकल्लुफ भी नहीं हुआ था, फिर भी इनके होने से जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल था वो इनके बाद कोई और ना दे सका। फारूक भाई के फालत करने के ज़ौम में मुब्तला होकर अपना कद इतना ऊपर निकाल गए कि सर उठाकर उन्हें देखने की कोशिश में इसकी गर्दन थकने लगती। इसीलिए इसने खुद अपनी ही जात के हिसार में खुद को कैद कर लिया। अम्मी का ख्याल था वो हमेशा से ही कम गो था। इसकी बड़ी बहनों और भाइयों की उम्र में खासा तफावत था, इसीलिए वो इनसे बेतकल्लुफ नहीं था। कभी कभी उसका दिल चाहता वो अम्मी को बताए कि ऐसा नहीं है। वो इन सबसे खुलकर ढेर सारी बातें करना चाहता था, मगर उसे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन नजर आते, जहां उसकी दखल अंदाजी की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए वो इनके दरवाजों पर दस्तक दिए बगैर ही लौट आता था। मगर इसकी जिंदगी अम्मी को ऐसा कुछ बताए बगैर अपने कमगो तासुर के साथ ही ठीक गुजर रही थी। इसीलिए उसने इन्हें कभी बताने की कोशिश भी नहीं की थी। दाऊद, तुम कोशिश करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब यूं होने लगा कि सभी एक कभी दूसरी बहन उसे मशवरा देना भूलती नहीं। मगर नौकरियां मंडी में खुले आम बिकने वाला माल नहीं थी कि जेब से पैसा देकर खरीद ली जाती। अगर वो ऐसी जिन्स थी भी तो इसकी जेब में इनको खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। तुम्हारे भाईजान कहते हैं कि जब तक अपने शोबे में नौकरी नहीं मिल रही तो फिलहाल दाऊद यहीं कोई छोटा मोटा काम कर ले। दूसरी बहन भी मशवरा देती और वो सर हिला देता। वो अपनी इस कम गोई की वजह से अक्सर इनको ये भी ना बता पाता कि वो नौकरी की कोशिश कर रहा था और फिलहाल उसने एक ट्यूशन एकेडमी भी जाना शुरू कर दिया था। वो शाम को वहाँ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया करता। वहां से इतनी रकम जरूर मिल जाती कि अम्मी का हाथ तंगी से बच जाता, मगर कागज का वो टुकड़ा जिसे डिग्री कहते हैं हरदम इसकी आंखों के सामने नाचता था। इसने बहुत मेहनत के बाद कागज का वो टुकड़ा हासिल किया था और जो काम वो कर रहा था वो इसके बगैर भी किया जा सकता था। इसने पहले से ज्यादा शिद्दत से अपने शोबे में नौकरी हासिल करने की कोशिशें करना शुरू कर दी। एक गैर मुल्की तामीराती कंपनी की तरफ से उसे इंटरव्यू के लिए लाहौर बुलाया गया और गैर मुतवक्का तौर पर तजर्बे और सिफारिश के बिना ही उसका इंतखाब हो गया। इस कंपनी को इस शुमाली इलाके में सड़कों की तामीर का ठेका मिला था। इसका इस कंपनी के साथ 2 साल का मुआहिदा हुआ जो कारकर्दगी की बुनियाद पर तौसीह भी पा सकता था। घर में किसी को भी यह नौकरी पसंद आई थी ना अजनबी इलाके में जाकर रहने का ख्याल। अम्मी, ये बुनियादी तनख्वाह है, इसमें अलाउंसेस शामिल कर ले तो बहुत ज्यादा बन जाती है। ऊपर से काम भी मेरी पसंद का है, मुझे जाने दें, इसी में बेहतरी है। यहाँ अकेडमी में पढ़ा पढ़ा कर मेरा जहन जंग आलूद होकर रह जाएगा और ये नौकरी करने का फैसला मैं कर चुका था और उसे अम्मी को हर हाल मनाना था। अजनबी इलाका है, ऊपर से कंपनी अपने जिम्मे रिहाइश और खाने का इंतजाम भी नहीं ले रही। तुम्हें तो घर से बाहर की मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं, तुम कैसे रहोगे वहाँ? अम्मी, मुश्किलात में पढ़कर ही मैं अपनी फील्ड में तजुर्बा हासिल करने के बाद आगे बढ़ पाऊंगा। मेरे पाँव ट्यूशंस के कल्ले से बंद कर मेरी डिग्री के पुर्जे पुर्जे मत करें, इसने सख्त लहजे में कहा। जाने दें अम्मी, एक बहन फिर मुदाखलत को आई। जितना हम उसे लाडला बनाकर रख चुके हैं इससे पता ही नहीं है कि एक पूरा दिन गुजारने के लिए इंसान को कितना तरद्दुद करना पड़ता है। और ये तो खैर से 2 साल वहां गुजारने जा रहा है,
जाने दे, चंद ही दिनों में इसको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। बहन के अल्फाज इसके लिए वो चैलेंज बन गए जिसे हर हाल हर कीमत पर पूरा करने की खातिर अब वो इस अजनबी इलाके के नामानूस माहौल में इस नाकाबिले बर्दाश्त कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और रजाई के दिल खुशकुन तस्वुर के साथ गुजारा कर रहा था। नादिर ने हस्बे वादा 3 दिन के अंदर इसके लिए एक कमरा ढूंढ लिया था। इस रोज दफ्तर से वापसी पर नादिर उसे कमरा दिखाने ले गया। ये इस शहर का एक निस्बतन खुला इलाका था। इस मोहल्ले में जहां नादिर उसे लेकर गया था, कदीम और जदीद घरों का इम्तिजाज था। कुछ घर कदीम तर्ज पर बनाए गए थे और ऊंचे घर और कम चौड़े माथे वाले घर, जबकि कुछ नए हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन इस शहर के लोग खासा कारोबारी जहन रखते थे। कम रकबे पर ऐसे घर बनाते जिसका एक हिस्सा अपनी रिहाइश के लिए और बाकी का घर मुख्तलिफ पोर्शंस में तकसीम करके किराए पर चढ़ाने का रिवाज था। इस शहर में बहुत से कॉलेज और बोर्डिंग स्कूल और यूनिवर्सिटियां थी। कहने को ये छोटा सा शहर था, मगर रोजगार की खातिर करीबी छोटे बड़े देहातों और कस्बों से इस शहर में नकल मकानी का रुझान भी लोगों में पाया जाता था। जब भी अक्सर घर तलबा और रोजगार की खातिर आए लोगों को किराए पर देने की नजरिए से बनाए जाते थे। दाऊद ने दिलचस्पी से इन घरों और गलियों को देखा जहां वो अब तक रह रहा था। ये इलाका इससे बदरजहा बेहतर लग रहा था। बस भाईजान, अच्छी तरह कमरा देख लें। नादिर एक पुरानी तरज के बने घर की ड्योरी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर बने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला, इससे बेहतर कमरा आपको मुनासिब किराए में नहीं मिलेगा, और ये इसलिए मिल गया कि सीजन ऑफ है, नादिर ने जताया। दाऊद कमर पर हाथ रखे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे के दरो दीवार में रोशनदान भी थे और खिड़कियां भी, और इनके शीशे भी पूरे थे। कमरा कुशादा था और इसमें लकड़ी का एक सिंगल बेड भी था। दीवार की अलमारी भी थी और एक राइटिंग टेबल और कुर्सी भी मौजूद थी। इसके खदशात के बरक्स बाथरूम भी साफ सुथरा और कदरे कुशादा था। हाँ जी, पसंद आया कि नहीं? वो बाथरूम का जायजा लेने के बाद मुड़ा तो नादिर ने जवाब में उसको मुंतजिर नजरों से देखा। हाँ ठीक है, दाऊद ने सर हिलाया। लेकिन ये बताओ, इधर नीचे कौन रहता है? नीचे तो जी मालिक मकान रहते हैं। आप खुशकिस्मत हैं भाईजान। नीचे का हिस्सा एक डॉक्टर साहब ने मतब के लिए दे रखा है और मतब का दरवाजा दूसरी तरफ खुलता है। ड्योरी से ऊपर आने का रास्ता बिल्कुल अलग है। मतब वाले हिस्से का दरवाजा अंदर से बंद रहता है। आपको कोई टेंशन नहीं होगी ऊपर आने जाने में। चलो फिर तो जान छूटी, वरना मैं तो मालिक मकान या किसी किराएदार के साथ के तस्वुर से डर रहा था। मुझे किसी के साथ कुछ शेयर करने की आदत नहीं है, घर, कमरा, बाथरूम वगैरह। इसने कहा। आदत डाल लें भाईजान, शादी हो जाएगी तो भाभी को क्या किसी और के घर में रखेंगे और खुद किसी और के घर में रहेंगे? शादी होगी तो देखा जाएगा। वो भी इस जहन्नम से जान छूट जाने पर कई दिनों के बाद खुलकर हंसा था। तुमने मालिक मकान से डील फाइनल कर ली? मैं सामान लेकर आता हूँ और फिर तुम्हारी चप्पल के साथ तवाज़ो करवाऊंगा। वो मुस्कुराया और नादिर की आंखें दिखाने पर इसने भी आंख मार दी। कमरे से बाहर छोटा सा खुला हिस्सा था जहां सूरज निकलने की सूरत में धूप आने का इम्तिहान हो सकता था। यार नादिर, सर्दियों में कभी इधर धूप भी निकलती है क्या? उसे छत का खुला देखकर हिस्सा कुछ याद आया। निकलती है भाईजान, मगर इसमें शिद्दत बड़ी होती है, जल्द झुलसा देती है। नादिर ने छत के मगरबी मंडेर से नीचे झांकते हुए कहा। ऊंचाई का इलाका है ना, सूरज और चांद दोनों ही फासला मैदानी इलाकों की निस्बत कम है। फिर इसने मुड़कर दाऊद की तरफ देखा। और हाँ, गैस का कनेक्शन भी है कमरे में। मेरी माँ ने कोई छोटा मोटा गैस हीटर खरीदने या एक गैस स्टोव खरीदने, खाना भी गर्म कर सकेंगे और आग भी ताप सकेंगे। सीढ़ियां उतरते हुए नादिर ने कहा। मालिक मकान की बीवी ने सुबह सफाई करवा दी थी कमरे और बाथरूम की, लिहाजा फिलहाल सफाई का तो कोई झंझट ही नहीं है। बस सामान लाकर रख देते हैं। हाँ, गैस और बिजली का बिल डॉक्टर साहब से शेयर करना होगा। शुक्र करें मतब चलाते हैं बस, और मतब के लिए सिर्फ एक दो रोशनियों की जरूरत पड़ती होगी इन्हें, या फिर पानी की मोटर चलाते होंगे, और एक वाटर टैंक मौजूद है और गैस का गीजर नीचे लगा हुआ है। नादिर मुसलसल बोल रहा था और वो सीढ़ियां उतरकर गली के नुक्कड़ पर पहुंच चुके थे। इस गली में सब्जी की एक दुकान भी थी और इक्का दुक्का दुकानें और भी थी। दाऊद ने इन पर गौर नहीं किया। उसका जहन सामान उठाकर यहाँ लाने के बाद इस अजियतनाक कमरे से मुकम्मल निजात के नतीजे में खुश हो रहा था। वो हफ्ते के दिन इस नए कमरे में मुंतकिल हो गया। नादिर ने कमरे को तरतीब देने में इसकी पूरी मदद की। वो अपने घर से कॉटन के पुराने पर्दे उठा लाया था जिन्हें इसने नायलॉन की रस्सी में पिरोकर खिड़कियों के दोनों सिरों पर कील ठोक कर इनमें टांग दिया था। दाऊद ने कपड़े जो अब तक बैग में ठोंसे रखे थे, इन्हें निकाल कर इसने दीवार गिर अलमारी के खानों में सलीके से रखा था। कपड़े रखने से पहले घर से लाए गए पुराने अखबार अलमारी के खानों में बिछाना वो नहीं भूला। कुर्सी पर रखने को कवर चढ़ी गद्दी भी वो अपने घर से उठा लाया था। यार, तुम तो बड़े सलीकामंद हो। दाऊद ने बाकी कामों से फारिग होकर नादिर को इसकी किताबें मेज पर तरतीब से लगाते हुए देखकर कहा।
आप क्या याद करेंगे भाईजान? इसने किताबें रखने के बाद हाथ झाड़े। आप कई नादिर के देश आए और परेशान रहे। नादिर ने ये कैसे गवारा कर लिया? ये नादिर ही का दिल जानता है। कसम से आप कम से कम किराए की ताकीद ना करते तो पहले दिन इसी कमरे में सोते। इसने जज्बाती अंदाज में कहा। नादिर की कोशिश से कमरा बहुत बेहतर लग रहा था। सामान उठाकर इधर आते हुए वो बाजार से गैस का एक छोटा सा चूल्हा और रबड़ का पाइप भी लेते आए थे। नादिर ने गैस के पॉइंट के साथ पाइप जोड़कर चूल्हा चालू कर दिया था। मालिक मकान से बात करने के बाद नादिर गीजर भी चला आया था और रात तक बाथरूम का पानी गर्म हो जाने का इम्कान था। नादिर यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जहनी सुकून ने जिस्म को भी एक अजीब सा सुकून दिया था। ठीक कहती थी बहनें, उन्होंने वाकई बहुत लाड से रखा हुआ था। इसे वाकई कभी पता ही नहीं चला कि सिर्फ एक पूरा दिन गुजारने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता है। नादिर को इससे कोई गर्ज वाबस्ता नहीं थी। वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सुपरवाइजर के पास काम करता था और दाऊद से इसकी मुलाकात इत्तेफाकन साइट सर्वे के दौरान हो गई थी। नादिर ने ही उसे पहला कमरा दिलवाया था और वही अब अपनी समाजी और अखलाकी इमदाद के लिए हाजिर मिजाज की वजह से उसे यहाँ पहुंचाने का जिम्मेदार था। अगला दिन इतवार का था, छुट्टी का दिन जिसके लिए हफ्ते भर इंतजार रहता था, क्योंकि इतवार को जब तक दिल चाहे सो रहने की अयाशी की जा सकती थी। मगर पिछला दिन मसरूफ गुजरने और नए कमरे में कोई मसला ना होने के सबब वो रात भर गहरी नींद सोता रहा। इसीलिए सुबह वक्त पर आंख खुल गई। घंटा भर यूं ही बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो उठा और बाथरूम घुस गया। पानी गर्म और साफ था। कई दिनों बाद इतना सुकून से शेव और गौसल किया। या अल्लाह, तेरी कितनी ऐसी नेमतें हैं जो आसानी से मैसर हो तो इन्हें बरतते हमें शुक्र अदा करने तक का ख्याल नहीं आता। गुसल करते हुए इसने कई बार सोचा था। इस गुसल ने कई दिनों बाद उसे ताजा दम और जहन के पेश नजर मसाइल की कसाफतों से आजाद कर दिया था। वो गुनगुनाते हुए बाथरूम से निकला, कमरे के सर्द माहौल को हरारत बख्शने के लिए चूल्हा जलाया और दीवार की अलमारी के एक पट में जुड़े आईने के साथ खड़े होकर बालों में कंघी करने लगा। अब उसे भूख लग रही थी। लो, नाश्ते के लिए कोई चीज लाकर रखना तो मैं भूल ही गया। उसे याद आया। बाहर निकलकर कुछ खाने या खाने के लिए कुछ खरीदने के इरादे से स्वेटर, जैकेट, मोटे ऊनी मोजे पहनकर जॉगर पहनने के बाद सर पर ऊनी टोपी रखता वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर अभी तक अंधेरा छाया हुआ था और शदीद सर्दी का राज था। सर्दी की शिद्दत को महसूस करके इसका जिस्म कपकपाने लगा। सीढ़ियां उतरकर नीचे आने पर उसे लगा सारे मोहल्ले पर नींद का गलबा तारी है। कहीं से किसी जानदार की हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही थी। कल इसने यहाँ सिर्फ एक सब्जी की दुकान ही देखी थी जो इस वक्त बंद थी। हर सांस के साथ मुंह से धुआं उड़ाता वो जैकेट की जेब में हाथ ठूंस से आगे बढ़ा। उसे अपने अलावा कोई दूसरा जीरो नजर ही नहीं आया। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अगली कदम उसको एहतियात से देखकर रखना पड़ रहा था। गली के इख्तिताम पर उसे आगे बड़ी सड़क नजर आ रही थी, मगर वो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो मायूस होकर वापस पलटने ही लगा था जब गरम ताजा रोटी बनने या आटे के आग पर पके जाने की सौंधी सौंधी खुशबू उसके नथनों से टकराई। सब्जी की दुकान के सामने किसी जगह से ही वो खुशबू आ रही थी। वो आगे बढ़ा। जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी के नीचे वो एक खुली हुई दुकान थी जिसके एक तरफ छोटे से बोर्ड पर रोजीटा बेकर्स एस्टैब्लिश्ड 1971 के अल्फाज दर्ज थे। इस दुकान का कोई दाखिली दरवाजा नहीं था। शीशे के एक बड़े से काउंटर में बेकरी की अशिया सजी हुई थी और एक तरफ गड़े देसी तंदूर से धुआं उठ रहा था। वो बेख्तियार आगे बढ़ा और शीशे के काउंटर के पीछे एक सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र शख्स खड़ा काउंटर पर डिस्प्ले के लिए चीजों की तरतीब दुरुस्त करने में मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम। इसने आगे बढ़कर स्टोव पर रखे पैन को देखा जिसमें दूध उबल रहा था। वालेकुम सलाम। काउंटर के अंदर झुककर काम करता शख्स सीधा हुआ। इसने मोटे ऊनी स्वेटर पर गैलस पहन रखे थे। दाऊद को इसके गैलस देखकर हंसी आई, मगर इसने अपने चेहरे की संजीदगी को कायम रखा। नाश्ते के लिए आपके पास क्या क्या है? इसने पूछा। सब कुछ। वो शख्स दूध स्टोव पर उबलते हुए देखने लगा और अपने पीछे दीवार पर जुड़े शेल्फ में रखे मुख्तलिफ जारों में से एक छोटा जार उतार लाया। अब वो जार खोलकर इसमें चाय की पत्ती निकालकर उबलते हुए दूध में डाल रहा था। मसलन पत्ती दूध में डालते हुए दूध में से चाय की महक उठने लगी। इस महक ने दाऊद को एक अजीब सी जिंदगी बख्श हरारत का एहसास दिया। मसलन ब्रेड, रस्क, जैम, बटर, केक, रस, पैनकेक्स, बन और ताजा गरम बाकर खाने। इस शख्स ने नाश्ते की अच्छी खासी वैरायटी उसे बताई। दाऊद ने सर उठाकर इधर उधर दिलचस्पी से देखते हुए इस छोटी सी बेकरी का जायजा लिया जिसका रोजेटा बेकरी वाला बोर्ड धुएं और गर्द से मैला हो रहा था।
मुझे नहीं मालूम था इस छोटे से इलाके में मुझे बेकरी आइटम्स की इतनी वसी रेंज दस्तयाब हो जाएगी। उसने कहा, तुम बिल्कुल अजनबी चेहरा हो। इस शख्स ने चश्मा दुरुस्त करते हुए दाऊद को गौर से देखा। जी, कल ही शिफ्ट हुआ हूँ इस इलाके में। इस शख्स ने कहा, तुम्हारा लबो लहजा भी मुकामी नहीं है। कहाँ से आए हो? ओकाड़ा से आया हूँ। दाऊद ने एक बार फिर शीशे के पीछे डिस्प्ले में रखी हुई चीजें देखते हुए कहा। ओ, ओकाड़ा तो बहुत दूर है, इस शख्स ने कहा और काउंटर के साथ आने जाने के लिए बना छोटा सा दरवाजे का बट खोला। अंदर आ जाओ, तुम तो मेहमान हो, इसने कहा और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। दाऊद इसका शुक्रिया अदा करता इस छोटे से रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। काउंटर के पीछे तंदूर और स्टोव से उठती हरारत थी। मेरी ताजा बाकर खानी चखो और गर्म चाय पियो। इस शख्स ने काउंटर के पीछे रखी दो शेरी कुर्सियों में से एक दाऊद को पेश की और वो दो चाय के बड़े मग उठा लाया। ये खालिस तरीन दूध की चाय है, इसने कहा। ये उम्दा और खस्ता तरीन बाकर खानी है जो शायद तुम्हें पूरे मुल्क में कहीं और दस्तयाब ना हो। पूछो क्यों? क्यों? दाऊद ने इसका सवाल दोहराया। क्योंकि पाकिस्तान में किसी के पास ऐसी बाकर खानी बनाने की तरकीब ही मौजूद नहीं, इसने कहा और कहकहा लगाकर हंस दिया। ओ, फिर तो मैं खुशकिस्मत हूँ जो ये बाकर खानी खाने यहाँ चला आया। दाऊद ने खिलाफ मिजाज पहली बार किसी अजनबी से दोस्ताना अंदाज में बात की थी। अभी तो मैं तुमको अपनी दूसरी खुसूसी चीजें चखाऊं तो तुमको और भी ज्यादा खुशकिस्मत समझने लगोगे कि तुमको यहाँ आने का मौका मिला, इसने कहा और पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में कहकहा लगाकर हंसने लगा। ओह डैडी, डोंट बी सो लाउड, इतना जोर से बात मत करें अब्बा। अभी सब सो अभी सब लोग सोता पड़ा है। बेकरी वाले के पीछे दीवार की शेल्फों में बने लकड़ी के एक छोटे दरवाजे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई और साथ ही किसी ने जोर से कोई चीज पटकी। ओह, आई एम सॉरी डार्लिंग, बेकरी वाले ने खुला मुंह काबू करके बंद करते हुए कहा। लेकिन सुबह के 9 बजने वाले हैं, सारे लोग अभी तक सोते पड़े रहे, तो मेरा क्या कसूर कि मैं खुल के भी ना हंस सकूं, वो बोला। ओहो, दूसरों का नींद हराम करने का तुमको हक नहीं है, इसलिए। पीछे से वो आवाज आई और साथ ही एक हाथ दरवाजे से बाहर आया जिसमें गूंदे आटे की परात थी। लो, ये डो पकड़ो और मजीद बाकर खानियां तैयार करनी शुरू कर दो, कस्टमर्स के आने का टाइम होने को है, तहकुमाना अंदाज में कहा गया। दाऊद बाकर खानी हाथ में पकड़े पूरी खुली आंखों से इस बाजू को देख रहा था जिस पर सुर्ख और सब्ज डब्बीदार नमूने के स्वेटर का आस्तीन चढ़ा हुआ था। आस्तीन जहां खत्म थी, इससे आगे बाजू के जरा से खाली हिस्से में दूधिया शफाफ रंगत की जिल्द थी। बटर का बटन लेना भूल गई तुम? प्रोसेस भी किया बटर के नहीं? क्या तुम सोच सकते हो कि मैंने नहीं किया होगा? एक और बटन पकड़े हाथ बाहर आया। नहीं, मैं नहीं सोच सकता क्योंकि बटर प्रोसेस करना पाकिस्तान का सबसे माहिर बटर प्रोसेसर जीना वकार की जिम्मेदारी है। बेकरी वाला एक बार फिर कहकहा लगाकर हंसना चाहता था मगर फिर शायद उसे कुछ देर पहले की वार्निंग याद आ गई, से वो मुंह बंद करता हुआ मुड़ गया। अरे मिस्टर, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है और बाकर खानी भी, इसने दाऊद को हैरत से देखते हुए कहा। तो बोला, और ठंडी होकर तो इस बाकर खाने की सारी खस्तगी और मजा खत्म हो जाएगा। ओह, आई एम सॉरी। दाऊद ने सर हिलाया और बाकर खानी तोड़कर खाने लगा। बाकर खानी वाकई उम्दा और लजीज थी। इसने अपने घर में बाकर खानी कभी नहीं खाई थी, अलबत्ता इसका नाम जरूर सुना था और कहीं देखी भी थी, मगर रोजेटा बेकर्स कायम शुदा 1971 की वो बाकर खानी खाना वाकई एक लजीज तजुर्बा था। मेरा नहीं ख्याल था कि इस शहर के इस छोटे से इलाके की एक अंदरूनी गली में मुझे एक अच्छी बेकरी दस्तयाब हो जाएगी। चाय पीने के दौरान इसने महज ताल्लुक बढ़ाने की खातिर बेकरी वाले की तारीफ कर दी। मेरे भाई ने ये बेकरी 1971 में जब यहाँ बनाई थी, इस वक्त ये शहर का सबसे आबाद और जदीद इलाका था। मेरा भाई कई साल डेनमार्क में रहकर आया था, इसने वहीं पर बेकिंग सीखी। हमारा बाप दादा भी यही काम करता था। जब अंग्रेज़ यहाँ रहता था, यह इलाका अंग्रेज़ों की छावनी थी और अफसरों को ब्रेड एंड केक की सप्लाई मेरे दादा की बेकरी से हुआ करती। जब ज़माना और वक्त आगे बढ़ा तो मेरे बड़े भाई ने रिवायती बेकिंग और नान रोटी से आगे कुछ और सीखने और करने का सोचा। फिर वो हॉलैंड चला गया और जब वहाँ से लौटा तो इसके पास बेकिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स थे और वहाँ की बड़ी बेकरीज में काम करने का तजुर्बा भी। वो अपने साथ कमर्शियल ओवन भी लाया था। इसके अलावा इसके पास कसम हाँ किस्म के मोल्ड्स थे और बेशुमार तराकीब। हमने नए अज़्म और नए सिरे से काम जमाया। इस वक्त हमारा कारोबार खूब चला, लेकिन फिर भाई की अचानक वफात, शहर की तोसी और बड़े बड़े नामों वाली बेकरियों की शाखों की आमद ने हमें दूर फेंक दिया। हम पीछे रह गए और कस्टमर्स आगे बढ़ गए। बड़े मियाँ की बात सुनाने का फन खूब आता था। तुम सिर्फ बात ही करते रहोगे डैडी या फिर कोई काम भी करोगे? अंदर से डपट कर कोई बोला। जरा ध्यान से सूंघो, बाकर खानी ज्यादा आंच पकड़ रही है, इसकी खबर लो। ज्यादा सुर्ख हो गई तो समझो 3000 का पड़ा हो गया। कल वाले 2500 का पड़ा भी शामिल कर लेना इसमें। जमा तफरीक करके जवाब निकाल लेना कि तुम कितने बूढ़े हो चुके हो।
بڑے میاں اندر سے آتی ڈپٹ سن کر تیزی سے تندور کی طرف لپکے اور لوہے کی 2 سلاخیں پکڑ کر سرعت سے باقر خانیاں نکال کر تندور پر رکھی پڑی چنگیر میں رکھنے لگے، اور داؤد کچھ دیر پہلے سنی پہیلی پر غور کرنے لگا۔ 3000 اور 2.5 کے نقصان کی جمع تفریق سے بڑے میاں کی عمر کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے سوچا اور جیب سے والیٹ نکال کر بیکری والے سے ناشتے کی قیمت پوچھنے لگا۔ آج کا ناشتہ کمپلیمنٹری ہے، بیکری والے نے ایک گرم باقر خانی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہا۔ تم اس جگہ نئے آئے ہو نا؟ نیا آیا مہمان ہوتا ہے، لہٰذا مہمان کے لیے ناشتہ کمپلیمنٹری تھا، کل آؤ گے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چاہتے ہوئے بھی داؤد اصرار نہیں کر پایا۔ اس محلے میں ایسی بیکری اور ایسا بیکر موجود ہونا ہی ایسا تھا جیسے وہ کوئی انگلش کنٹری سائڈ سٹوری پڑھ رہا ہو یا پھر ایسی ہی کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ بیکری کی ظاہری حالت، بڑے میاں جن کا نام سلمان انور تھا کا حلیہ اور اس یک بستہ صبح میں ملنے والا باقر خانی اور چائے کا وہ ناشتہ، سب کچھ کسی ایسی فلم کا سین لگ رہا تھا جیسے وہ کنٹری سائڈ کا مسافر تھا اور اسے راستے میں چھوٹی موٹی فارمنگ کے ساتھ ساتھ بیکری آئٹمز تیار کرنے والا کوئی خاندان مل گیا ہو۔ روزیٹا بیکرز سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ کئی دنوں کے بعد مسرور اور ہلکے دل کے ساتھ دل میں ایک پسندیدہ گانا گنگناتا واپس آیا تھا۔ اس نئی جگہ، نئے محلے اور نئے کمرے سے اس کی پہلی ملاقات بہت اچھی رہی تھی۔ میں نے آپا سکینہ کو فون پر تمہارے جانے کا بتایا تھا، تم جانتے ہو کتنے اچھے دل کی خاتون ہیں۔ کھٹ سے افرا بھابھی کو فون کر کے کہہ دیا کہ آمنہ کا بیٹا تمہارے شہر نوکری کی غرض سے ٹھہرا ہوا ہے۔ عذرا بھابھی کا رات کو مجھے فون آیا تھا، کہہ رہی تھی آپ بتائیں آپ کا بیٹا کہاں رہ رہا ہے، میں خود اس سے رابطہ کر لوں گی۔ امی فون پر اسے بتا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مصروفیتوں کا بہانہ روتے روتے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ برسوں نہ کسی کی خبر لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ بیچاری عذرا بھابھی پر کم عمر میں بیوگی کا عذاب آن پڑا اور چھوٹی سی بچی کا ساتھ تھا، ہم لوگوں نے بھی کہاں اس کو پوچھا تھا، ایسے میں اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی واپس جانا پڑا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، اس جگہ کا نام سن کر ہی مجھے ان کی یاد آئی، ورنہ تو عمر بھر شاید انہیں بھلائے ہی رہتی۔ اب ایسا کرو، روبی تمہیں ان کا پتہ لکھواتی ہے، دھیان سے لکھ لو اور ان سے جا کر ملو، کیا پتہ تمہارے کام آ سکیں۔ امی لمبی گفتگو کرنے کی عادی تھیں اور وہ انہیں ایک پی سی او سے کال کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے اور پی سی او والوں کی چاندی تھی، جتنی لمبی کال اتنے زیادہ پیسے۔ داؤد نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، اس نے صرف گھر کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا اور امی اسے نہ جانے کس کس کے قصے سنانے لگ گئی تھیں۔ میں اب یہاں بالکل سیٹ ہوں امی، اس نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سو کیوں دور دراز کے بھولے بستر رشتہ داروں سے ملتا پھروں گا۔ دور دراز؟ امی نے تیزی سے کہا۔ دور دراز کے کہاں، میری امی کے سگے چچا کے بیٹے کی بیوی ہیں عذرا بھابھی۔ میری اپنی سگی بھابھی نظر ملانے اور تعلق رکھنے کی روادار نہیں امی، آپ جن بھابھی کا ذکر کر رہی ہیں ان سے آپ کا تعلق واقعی دور دراز کا ہی ہے۔ اس نے کہا، تم ایڈریس لکھو، میں روبی کو فون دے رہی ہوں، ان سے تم مل لو گے تو مجھے اطمینان رہے گا کہ کوئی تو ایسا ہے وہاں پہ جس سے تم مل سکتے ہو اور اونچ نیچ میں وہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ امی نے رپٹ کر کہا اور فون روبی باجی کو پکڑا دیا۔ اوفو، اب یہ سپلائی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد ہاتھ پر لکھا ایڈریس پڑھتے ہوئے کہا، سپلائی؟ کیسا عجیب سا نام ہے اس علاقے کا۔ اس نے سر جھٹکا، اگر اس کا اس ایڈریس پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہاتھ دھونے سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں یہ ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ روزیٹا کی پیسٹریز اور کافی کا کپ۔ روزیٹا بیکرز کے مالک، جن کا نام سلمان انور تھا، نے داؤد کے سامنے رنگا رنگ پیسٹریز اور کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے کہا، زندگی کا ایک حسین تجربہ ہے۔ داؤد نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص بیانیہ کا ماہر تھا اور زیب داستان کے لیے بات کو بڑھا چڑھا کر سنانے کا عادی بھی۔ اس کی بیکری کی ظاہری حالت اور خود اس کے لباس اور انداز کی خستگی کے باوجود داؤد کو اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یقیناً اس شخص کا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا۔ یقیناً داؤد کو کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی بلا وجہ تعریف کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، مگر اس شخص کا دل رکھنے میں نہ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا۔ اس نے ایک پیسٹری میں کانٹا کھبویا اور اس کا ایک ٹکڑا الگ کر کے منہ میں رکھا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس نے کہا۔ واقعی پیسٹری قطعی لذیذ تھی۔ میں بہترین پیوریز، اسٹرینڈ فروٹس اور ایکسٹرا فلنگز کا استعمال کرتا ہوں ان پیسٹریز کو بنانے کے لیے۔ سلمان صاحب نے اپنے لیے کافی کا مگ تیار کرتے ہوئے داؤد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جبھی تو آپ کے آئٹمس میں بہت تازگی اور ٹیسٹ ہوتا ہے۔ داؤد نے کہا، لیکن انہوں نے سر ہلایا،
لوگوں کو قدر نہیں، وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں محنت کو بھی، ایمانداری کو بھی۔ میری خالص چیزوں سے بنی پیسٹری 15 روپے میں بھی ان کو مہنگی لگتی ہے، جبکہ بڑی بیکریز کی باسی بیکری آئٹمز جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ 40 روپے میں خرید کر کھانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں مارکیٹ میں نہیں بیٹھا۔ میری بساط اس محلے کی ایک گلی میں بیکری شیلف لگا کر سستی چیزیں بیچنے کی ہے۔ اور ڈیڈی کچھ اندازہ ہے فضلو صبح کا گیا اب تک نہیں لوٹا؟ اندر سے آتی کرخت آواز نے سلمان صاحب کی گفتگو کا سلسلہ توڑ دیا۔ آج اتنے دن بعد دھوپ نکلی ہے، چلا گیا ہوگا دور کہیں ٹھیلا دھکیلتا۔ سلمان صاحب نے اپنی بات کاٹے جانے پر کافی غصہ آیا تو دباتے ہوئے کہا، کب آئے گا آخر واپس وہ؟ یہ نانوں کے لیے آٹا اس کا باپ گوندھے گا کیا؟ اندر سے آئی آواز۔ میں بتا رہی ہوں میں بالکل نہیں گوندھ سکتی، میری انگلی کا زخم پک چکا ہے، مجھ سے مٹھی بند ہی نہیں کی جا رہی۔ تو کہا نہیں تھا میں نے ڈاکٹر گنجے کے پاس چلی جاؤ، جا کر چیرا لگوا لو انگلی پر؟ سلمان صاحب نے اٹھ کر اندر جانے والے دروازے کے قریب کہا اور ان کی طرف رخ کر کے کسی سے مخاطب ہوئے۔ کس وقت جاؤں آخر؟ مجھے فرصت ملتی ہے کبھی؟ دودھ میں سنبھالوں، کریم میں پھینٹوں، مکھن میں نکالوں، چینی میں صاف کروں، انڈے میں چنوں، اوونز میں چیک کروں، میرے پاس مرنے کی فرصت نہیں، تم چیرا لگوا کے آنے کی بات کرتے ہو؟ اندر سے آواز آئی، اوفو بھائی ٹھیک ہے۔ سلمان صاحب بھناتے ہوئے واپس آئے، مت کرو کچھ، فضلو آ کر دیکھ لے گا۔ تو پھر آج دوپہر نان نہیں لگیں گے، لکھ کر لگا لو اپنی بیکری کے ماتھے پر، کوئی قطاریں باندھ کر یہاں کھڑا نہ ہو۔ لہجہ مزید کڑوا ہوا۔ نان بائی کی دکان پر نان نہیں لگیں گے؟ سلمان صاحب نے بدک کر اندر کی جانب دیکھا، رکو میں خود آ کر آٹا گوندھتا ہوں۔ رہنے دو ڈیڈی، ہرگز یہ کوشش نہ کرنا، آٹے سے دوگنا پانی ڈال کر تگنا گھی ملا کر اس کی لئی بنا کر رکھ دو گے، خواہ مخواہ 2000 کا نقصان ہو جائے گا۔ اندر والی کا حساب کتاب غضب کا رہا، نان بائی کے تندور پر نان نہ لگیں، ایسا ناغہ اس تندور پر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نہ ہی میں آئندہ ہونے دوں گا۔ سلمان صاحب مضطرب ہو کر اٹھے، بیٹھے رہو ڈیڈی، میں کر رہی ہوں خود۔ ہاتھوں پر گلفز چڑھا کر تم بس خمیر کا پیکٹ دے دو مجھے۔ اندر سے وہی سفید ہاتھ باہر آیا، بازو پر چڑھے اونی سویٹر کی آستین سے گیلا آٹا چمٹا تھا۔ سلمان صاحب نے شیلف سے خمیر کا پیکٹ نکال کر اس کو ہاتھ میں پکڑایا اور داؤد کی طرف واپس مڑے۔ یہ زینیہ ہے، زینب وقار، میرے بھائی کی بیٹی، انہوں نے خجل ہوتے ہوئے کہا۔ زبان کی کڑوی ہے ذرا، لیکن کام کی ماہر ہے، اپنے باپ سے زیادہ ماہر بیکر ہے۔ آپ کے بھائی کی بیٹی؟ داؤد نے کہا، اور آپ کو ڈیڈی کہتی ہے؟ ہاں، انہوں نے سر ہلایا، اس کا ماں باپ کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، سو ہم نے ایک دوسرے سے چچا بھتیجی کے بجائے باپ بیٹی کا رشتہ جوڑ لیا۔ اور یہ فضلو جو کوئی بھی ہے وہ آپ کا؟ داؤد نے بے حد قیافہ لگانے کی کوشش کی اور پھر قیافے کو سوال بنا کر ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ملازم ہے یہاں۔ وہ مسکرائے اور پھر انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہم ہمیشہ سے اتنے زیبوں حال بیکرز نہیں تھے، پہلے ادھر ایک نہیں کئی ملازم ہمارے لیے کام کرتے تھے۔ بھائی کی بات سمجھو، مجھے سنبھالنا نہیں آیا اسے، اسی لیے کام بھی گھٹتا گیا اور ملازم بھی، ایک ایک کر کے سبھی روزگار کی تلاش میں یہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس فضلو کا کوئی آگا پیچھا بھی نہیں تھا اور بوڑھا بھی ہو رہا تھا، اسی لیے ادھر ہی پڑا رہ گیا۔ اب وہ بیکری آئٹمز ٹھیلے پر لگا کر شہر میں گھومتا ہے اور بیچتا ہے، اور اس کا اور ہمارا اصل گزارا اسی کی آمدنی پر ہوتا ہے۔ تندور گرم کرنے کا انتظام کرو ڈیڈی، تمہیں تو کسٹمر سے باتیں کرنے کا مراق ہے، موقع مل جائے بس انہی کے لیے چائے کا پانی کرنے میں لگ جاتے ہو، دمڑی آنے کے بجائے جو ہے وہ بھی خرچ ہو جائے۔ کرخت آواز نے دروازے کے قریب آ کر کہا، او ہاں۔ وہ بوکھلا کر اٹھے اور تندور کے اوپر لگا گیس سپلائی والو نیچے کر کے تندور میں جھک گئے۔ داؤد کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور سلمان صاحب کے مصروف ہو جانے کے بعد وہاں بیٹھے رہنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا، نہ جانے کیوں اس دروازے کو گھورتا رہا جس کے پیچھے اس کرخت آواز اور سفید ہاتھ کی مالکن موجود تھی۔ اسے اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا، ہر ایسی چیز جو اندیکھی ہو اور اس کی خبر بھی ہو، اس کو دیکھنے اور جاننے کا شوق شاید انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس رات لیٹے لیٹے اس نے سوچا، سلمان صاحب اس محلے میں اس کے واحد شناسہ تھے، ان کی وجہ سے کئی مشکلات سے اسے نجات ملی تھی، ان کے کپڑے لانڈری والے تک پہنچانے کا ذمہ انہوں نے لے لیا تھا، پیسوں کی ادائی پر ان کے ہاتھ سے صبح شام چائے مل جایا کرتی، ناشتہ تو ہوتا ہی ان کی بیکری پر تھا، رات کے کھانے کے لیے کبھی کبھی وہ دوپہر کو ایک دو نان ان کے لیے بچا کر رکھ لیتے، چھوٹا موٹا کوئی اور مسئلہ بھی ہوتا تو سلمان صاحب اس کی مدد کو ہر دم تیار ملتے۔ داؤد کا دل اب اس شہر اور نوکری میں لگنے لگ گیا تھا، اور جو اگر میں پہلے والا کمرہ چھوڑ کر ادھر نہ آتا اور اس محلے میں معجزاتی طور پر مجھے روزٹا بیکری نہ ملتی تو شاید میں اپنا چیلنج جیب میں رکھ کر دوسرے ہفتے ہی واپس اوکاڑا چلا گیا ہوتا، اس نے سوچا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اس روز اتوار تھا، چھٹی کا دن، اور دھوپ کھل کر نکلی تھی۔
सूरज की शक्ल देखे कई दिन हो चुके थे। इसका दिल छत पर बिखरी धूप को देखकर बाग-बाग हो गया। अपना बिस्तर और लिहाफ छत की मंडेरों पर धूप लगवाने के लिए डालने के बाद इसने मिल्क पैक से अपने लिए खुद चाय बनाई और 2 स्लाइस और उबला हुआ अंडा लेकर बाहर छत पर आ गया। इस रोज़ उसने गौर से पहली बार इस छत के गर्दो-नवाह पर नज़र डाली थी। इस छत से चंद तंग सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं, जिनके अख्ताम पर लकड़ी का एक छोटा-सा दरवाज़ा था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और दरवाजे से अटकी कुंडी खोलकर इसके पार देखा। इसके सामने एक छोटी-सी छत थी, जो इस कमरे की छत थी जिसमें वो रहता था। यहाँ धूप और भी ज़्यादा तेज़ थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर वापस आया और एक छोटी-सी तिपाई और कुर्सी ऊपर पहुँचाकर अपना नाश्ता भी वहीं ले गया। सर्दी की धूप और फुर्सत से बैठकर ऊँघना इसका पसंदीदा मशग़ला था। नाश्ते से फ़ारिग़ होकर इसने बर्तन नीचे फ़र्श पे रखे और खुद एक पुराना अख़बार सर पर रखकर तिपाई पर पैर टिकाने बैठ गया। छत की सफाई शायद बरसों से नहीं हुई थी। छत के एक कोने में पानी का टैंक नस्ब था, जिससे यकीनन पानी रिसता होगा। जब ही इसके इर्द-गिर्द ताज़ा सब्ज़ काई सी जमी थी, जबकि बाकी की छत की काई पुरानी होकर स्याह पड़ चुकी थी। इस छत के इर्द-गिर्द आस-पड़ोस के घरों की ऊंची-नीची छतें थीं और धूप निकलने की वजह से गहमा-गहमी सी महसूस हो रही थी। इसने एक मानूसी माहौल को महसूस करते हुए अंगड़ाई ली और आंखें मूंद ली। तुम्हारे हाथ तो हमेशा से टूटे हुए हैं। कौन सा ऐसा दिन है जब तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन गिरकर ना टूटा हो? बर्तन तोड़ने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हो तुम। एक तेज करख्त और मानूसी आवाज ने उसे हड़बड़ाकर आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इसने चारों तरफ नजर घुमा के देखा। लो, ये भी तोड़ लो, ठक की आवाज के साथ कोई बोला। ये भी तोड़ लो, ये भी, ठक ठकाठक चीजों की उठापटक वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए वो बेख्तियार ही उठकर तेजी से उधर गया। इस छत के साथ दाएं जानिब नीचे किसी घर का एक खुला सहन था और सहन के कोने में बैठी एक लड़की गत्ते के मुख्तलिफ साइज के डब्बे उठाकर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ फेंके जा रही थी। ये भी तोड़ दो, ये भी, सब कुछ एक ही दफा क्यों नहीं तोड़ देते तुम? वो चिल्ला रही थी और वो बूढ़ा शख्स जिसकी जानिब ये डब्बे उछल रहे थे, खुद को इनसे बचाता दांत निकाल रहा था। तुम तो अल्लाह करे किसी बस के नीचे आ जाओ, कोई डाकू अगवा करके ले जाए तुम्हें, बाजार जाते हुए रास्ते में गंदे नाले में गिर जाओ कभी। वो बोले जा रही थी। बस वाले मुझसे बच के चलते हैं, ये मैं बता दूं तुम्हें। उन्हें पता है बाबा मार दिया तो लोग नहीं बख्शेंगे, और डाकुओं को क्या फ़ायदा होगा मुझे ले जाकर अगवा करके, उल्टा मैं तो इनके गले ही पड़ जाऊंगा। रह गया नाला, तो मैं तो कभी गंदे नाले के साथ चलता ही नहीं, दूसरी तरफ चलता हूँ, चाहे आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर किसी दिन 4 कारतूस खरीद लाना वापस आते हुए, और वो जो बंदूक रखी है ना अंदर, पिछली नस्लों की निशानी, इसमें भर के मेरे सीने पर फायर कर देना। मेरी तो खुलासी हो तुम लोगों से। वो बाजू ऊंचे करके कोसने के सी अंदाज में बोली, भी हाथ अपने सर पे रख दिए। कारतूस पर पैसे ही ज़ाया होंगे, बंदूक को अंदर बाहर जंग लगा हुआ है, इसकी जंजीर भी टूटी हुई है। बूढ़ा और जोर से हंसा, और ट्रिगर भी दरमियान से टूटा हुआ है। हाय कमबख्त, तुम वैसे ही क्यों नहीं मर जाते? तुम्हारा हार्ट फेल क्यों नहीं हो जाता? इसने इधर उधर देखते हुए कहा और गत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा मिलने पर बूढ़े की तरफ उछाला। मैंने अपने टाइम पर ही मरना है, तुम चाहे जितना कोस लो। बूढ़ा हंसा और उठकर एक बड़े से पतीले में, जिसका निचला हिस्सा काला सियाह हो रहा था, सहन के दूसरी तरफ रखे हमाम से पानी भरने लगा। चलो उठो, अब मैदा छानो, खमीर भिगोए, कितनी देर हो चुकी। हाय री किस्मत, इस लड़की ने दोनों हाथों से सर पीटा और करीब रखे काले हैमिल्टन बूट पहनकर पाँव में इसके अंदर डालने लगी। बूट पहनने के बाद वो उठकर खड़ी हो गई। इसने सुर्ख बंदूकियों वाला गरम स्कर्ट पहन रखा था, इस पर सुर्ख मोटा अपर, जिस पर जगह जगह आटा लगा था। नान बाई की बेटी, दाऊद ने ज़ेरे लब कहा। अरे ये तो वही है, हूबहू वही। वो बिला वजह पुरजोश हुआ और इर्द गिर्द सर घुमाकर इस घर की सिमत का अंदाज़ा करने लगा। एग्जैक्टली। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया, रोज़ेटा बेकर्स महल्ले के जिस हिस्से में वाक़ है, इसका अक़वी हिस्सा एग्जैक्टली यही होना चाहिए। इस घर के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ, उसे अपनी जमा तफरीक के दुरुस्त होने पर खुशी हुई। मुझे इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आया। वो मुस्कुराया। आज भी मैं ना आता तो इस छोटी छत का सुराख न मिलता। उसे एक अजीब सी मुसरत महसूस हो रही थी। वो आवाज़ जिसे वो इतने दिनों से दरवाजे के पार से सुन रहा था और उसकी मालकिन के बारे में पुरतजस्सुस था, इतनी करीब और इतनी बुलंद थी कि कान लगाए बगैर सुनी जा सकती थी। इसकी दिलचस्पी से उस लड़की को देखा जो सहन में इधर उधर फिरती मुख्तलिफ चीज़ें समेट रही थी। दाऊद को लगा वो अपने नक्शो निगार और रंगत में एक पाकिस्तानी लड़की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके सुनहरी बाल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे।
ایک آدھ بار کوئی بات کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو داؤد نے نوٹ کیا اس کی رنگت سفید اور چہرے کا کوئی حصہ خصوصاً رخسار اور ٹھوڑی پر سرخ نشان تھے جیسے خون جمنے پر پڑ جاتے ہوں۔ اس سرخ و سفید رنگت کے ہوتے ہوئے بھی اس میں بالکل جاذبیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ہاتھ پاؤں میں بھی نزاکت نہیں تھی۔ وہ منڈیر کی آڑ میں کھڑا نان بائی کی بیٹی کو بکتے جھکتے ادھر ادھر کام کرتے صحن میں پھرتا دیکھتا رہا۔ اس گھر کا صحن کھلا تھا جس کے ایک کونے میں جستی حمام رکھا تھا جس کے گول ڈھکن کے ایک طرف کیے گئے سوراخ کی عین اوپر پانی کی ٹوٹی نصب کی گئی تھی۔ اس ٹوٹی سے حمام میں پانی بھرا جاتا ہوگا۔ اس نے سوچا حمام کے ساتھ دیوار میں اوپر نیچے کئی خانے تھے جس میں کاٹ کباڑ ٹھسا ہوا تھا جسے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ اس کاٹ کباڑ کو وہاں ٹھسے ہوئے بھی سال ہا سال گزر چکے۔ اس پر گرد کی واضح تہ دور سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کاٹ کباڑ میں بھی باہر کو نکلے آگ جلانے کی لکڑیوں کے سرے، اخبار کے رول، لوہے کی کچھ چیزوں کے باہر لٹکتے کنارے بھی دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ صحن میں 2 بڑے چولہے بھی نصب تھے جن پر دھرے بڑے بڑے دیگچوں میں کچھ سیال چیز ابل رہی تھی۔ نان بائی کی بیٹی وقفے وقفے سے لوہے کے لمبے سرے والی ڈوئی سے اس ابلتی چیز کو ہلاتی، پھر وہ چمچ قریب رکھے چھوٹے برتن پر جما کر ادھر ادھر کرتی۔ صحن میں 2 بڑے چولہے نصب تھے جن پر دھرے بڑے بڑے دیگچوں میں کچھ سیال چیز ابل رہی تھی۔ نان بائی کی بیٹی وقفے وقفے سے لوہے کے لمبے سرے والی ڈوئی سے اس ابلتی چیز کو ہلاتی، پھر وہ چمچ قریب رکھے چھوٹے برتن پر جما کر ادھر ادھر کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ گیلے ہو جانے پر کسی چیز کو صاف کرنے، کوٹنے، پھٹکنے کے دوران وہ اپنے ہاتھ بار بار اسکرٹ سے رگڑ کر صاف کرتی، جبکہ ایک مخصوص جگہ سے اس کا اسکرٹ انتہائی میلا لگ رہا تھا۔ داؤد کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پیتل کی بڑی بڑی پراتوں میں ڈھیروں میدا گوندھا، بڑے بڑے دیگچوں سے شیرہ نما چیز بڑے ٹب میں انڈیلی اور اکیلی وہ ٹب اٹھا کر اندر ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لکڑی کے 2 بڑے کریٹ تھے جو اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی وزنی لگ رہے تھے۔ ان کریٹوں کو گھر کے بیرونی دروازے کے قریب رکھنے کے بعد وہ حمام کے قریب رکھے ڈھیروں برتنوں کو دھونے میں مصروف ہو گئے۔ برتنوں، کاٹ کباڑ، چولہوں، کریٹوں سے بھرے اس صحن میں 2 عدد ٹرکی، ایک مور، چند مرغیاں اور 4 بطخیں بھی آزادانہ گھوم رہی تھیں۔ داؤد نے دیکھا بطخیں اور مرغیاں 2 بار گوندھے ہوئے آٹے کی ان ڈھکی پرات پر اپنے پنجے جماتے گزر گئیں۔ مور نے 3 دفعہ اپنے پر نیم دائرے کی شکل میں پھیلا کر انہیں جھاڑا اور ٹرکی صحن میں پڑی ادھر ادھر بکھری چیزوں اور برتنوں کو ٹھونگے مارتے پھر رہے تھے۔ ان مناظر کو دیکھتے ہوئے کئی بار داؤد کو اکائی سی آنے لگی۔ دنیا کے بہترین بیکرز میں سے ایک صاف ستھری روزیٹا بیکری قائم شدہ 1971 کے آئٹمز کی پس پردہ تیاری کے منظر دیکھ کر اس کے پیٹ میں درد سا اٹھنے لگا۔ کرخت آواز اور کڑوے لہجے والی نان بائی کی بیٹی ہر کام کرنے کے دوران کئی مرتبہ سر کھجاتی اور پھر بغیر دھوئے انہی ہاتھوں اور ناخنوں سے دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتی۔ دروازوں اور پردوں کے پیچھے چھپے چند مناظر چھپے ہی رہنے چاہیے، ان کے کھل کے سامنے آ جانے سے ان پر منسلک ساری فینٹیسی بھیانک خوابوں میں بدل جاتی ہے۔ اس نے سوچا اور بے مزہ ہوتا ہوا واپس اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ لا حول ولا، میں اتنے دنوں سے اس بیکری کے پین کیکس، باقر خانی پیسٹریز اور نان کھاتا رہا۔ اس نے بار بار اپنا سر جھٹکا، لیکن ڈسپلے تو بہت اچھا، صاف ستھرا، کم از کم ان بیکر سے تو اچھا ہے جہاں باسی کیک اور بدبودار بسکٹ ملتے ہیں۔ پھر اس نے خیال کیا، بڑی اور نامور بیکریز کے بارے میں کسی کو کیا پتا، ان کے کچنز بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز تک کے کچنز کا احوال کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ذہن کبھی روزیٹا بیکری کو فیل کرتا اور کبھی دلائل سے نمبر دیتا رہتا۔ سلمان صاحب کی صورت میں جو کمپنی اسے میسر آئی تھی یہاں، اسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دوستی کی وجہ سے جو سہولتیں ملی تھی ان سے جدا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سلمان صاحب سے تعلق رکھنا ضروری ہے، ان کی دکان سے چیزیں خریدنا کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا اور چھٹی کا وہ دن نان بائی سلمان اور اس کی کرخت آواز والی کم شکل پھیکی گوری بیٹی پر ہی غور کرتے رہنے کی نظر ہو گیا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے، اب ناشتہ کرنے نہیں آتے؟ 3-4 دن لاشعوری طور پر روزیٹا سے دور رہنے، غیر حاضر رہنے پر 5ویں دن ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلمان صاحب کے ہاتھوں پکڑا ہی گیا۔ میدا اب مجھے تنگ کرنے لگا ہے شاید، اس نے بہانہ کیا۔ اسی لیے سائٹ پر دوپہر کا کھانا ہی کھا لیتا ہوں، ناشتہ گول کر کے جاتا ہوں۔ تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں تمہارا ناشتہ تبدیل کر دیتا۔ وہ بولے اور اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر منہ اندر کرتے ہوئے بولے، زینا، او زینا، صبح کے لیے تھوڑا گندم کا آٹا گوندھ کے رکھ دینا، ساتھ میں رات کا بچا ہوا سالن بھی سنبھال لینا۔ اس عمر میں پراٹھے کھاؤ گے ڈیڈی؟ اندر سے کرخت آواز آئی، شام تک ہسپتال پہنچ جاؤ گے۔ اوہو میں نہیں، داؤد کھائے گا، اور پراٹھا نہیں چپاتی کھائے گا، سلمان صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
اچھا تو کیا روزیٹا کو ڈھابا بنانے کا پلان بنا رہے ہو؟ دروازے کے قریب سے آواز آئی۔ میں بتا رہی ہوں میں کوئی ناشتے کھانے نہیں بنا رہی تمہارے ڈھابے کے لیے۔ پہلے کیا کم بیل کی طرح جوتے رکھتے ہو جو اب کاروبار بڑھانے کا سوچ رہے ہو؟ بات تو سن لو ذرا تھم کے، سلمان صاحب نے کہا۔ میں کوئی ڈھابا وابا نہیں بنا رہا، میں صرف داؤد کے لیے ناشتہ بنانے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کوئی بھی ہے نا داؤد، یہ پاؤں رکھنے کی جگہ پر لیٹنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور تمہیں لگتا ہے آخر کیا جو اس کی مفت خوری بڑھتی جا رہی ہے؟ اندر سے آئے جواب نے داؤد کی خوددار طبیعت پر کاری ضرب لگائی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز سلمان صاحب، میں کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کر رہا، میں لنچ کر لیتا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے اٹھ کر سلمان صاحب کے قریب جا کر کہا۔ ہاں ڈلواؤ ہمارے گھر میں لڑائیاں۔ اس کی بات پر دروازہ کھلا اور وہ اس کے بیچ استاذہ ہو گئی۔ تم نے بہت میسنا پن دکھایا ہے، یہ سب کر کے گھنے میسنے مسکین بن کے کہہ جاؤ کہ تمہارا گزارا ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں کل تک کتا بلی ہوتی رہے گی۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں سلمان صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اور ان پر سجے بھورے تل عین نظروں کے سامنے پا کر داؤد گڑبڑا گیا۔ جو بھی بات کر رہے ہو اور جس سے بھی کر رہے ہو، سنا تو مجھے ہی رہے ہو نا؟ اس نے چھوٹے دروازے سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ داؤد سلمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم چھوڑو داؤد، اس کی بک بک کو اسے عادت ہے۔ سلمان صاحب داؤد کا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچتے ہوئے بولے۔ میں کوئی آٹا واٹا نہیں گوندھ رہی، سن لیا نا تم نے؟ جو ہم کھاتے ہیں اس کو بھی کھلا دینا۔ وہ پیچھے سے دھاڑی۔ او شٹ اپ زینا! سلمان صاحب نے گھما کر پیچھے ہاتھ مارا، سیدھا اس کے چہرے پر جا کر لگا۔ انکل پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ داؤد نے گھبرا کر سلمان صاحب کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ چھوٹا سا دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ تم نہیں جانتے یہ ہے ہی خبیث ماں کی خبیث اولاد۔ سلمان صاحب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ان کا علاج دوسرے طریقے سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ وہ سلمان صاحب کی بات اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سلمان صاحب اس سے مذہب، تاریخ، انگریزی اور اردو ادب، سیاست اور ثقافت پر گفتگو کرتے تھے، اور داؤد کو شاید اسی لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا۔ وہ اسے اس شہر کی تاریخ سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں یہاں کے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے تھے۔ لیکن اس روز سلمان صاحب اپنی وزاداری اور رکھ رکھاؤ بھول کر غصے میں یوں جلن دکھا رہے تھے کہ لگتا تھا ابھی جا کر اندر لڑکی کی شامت لے آئیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں انکل، داؤد نے نرمی سے کہا۔ جب سے میں نے یہ والا ناشتہ کرنا چھوڑا ہے میرا معدہ ٹھیک رہنے لگا ہے۔ آپ پلیز میرے لیے زحمت مت کیجیے گا۔ وہ پھن کاٹتے ہوئے سر ہلا رہے تھے۔ یہ تو میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ خبیث کی اولاد اور کتنی بک بک کرے گی۔ پلیز انکل کول ڈاؤن، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر آپ اتنا ناراض ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ مجھے پلیز ناشتہ نہیں کرنا۔ تم نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ میری بات کی تو ہیٹی ہو گئی نا؟ انہیں غصے کے مارے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کوئی ہیٹی نہیں ہوئی۔ داؤد نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس انہیں پکڑایا۔ بس جانے دیں اس بات کو، آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہی اتنا کام ہے کہ مزید کسی کے لیے تکلف کرنے سے پرہیز ہی کیا کریں۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس غصے کو کیسے ختم کرے۔ پہلے یہ تکلیف کیا کم ہے کہ دنیا کے ماہر ترین بیکرز میں سے ایک یہاں خرچے سے تنگ بیٹھا ہے مگر اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ سلمان صاحب نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اپنی پروڈکٹس میں بہترین فلور استعمال کرتا ہوں، بہترین مکھن، بہترین جوسز، یہاں بہترین خمیر، مہنگی ترین شوگر، فلیورز، چاکلیٹس۔ میں نے مہنگے سستے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے پاس بہترین بھٹیاں ہیں۔ ہائیجین کا مجھ سے زیادہ خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی میں ایک ناکام انسان اس محلے کے ایک کونے میں گمنام کاؤنٹر رکھے سستی ترین چیزیں بیچنے پر مجبور ہوں۔ اس نے کہتے کہتے سر جھکا لیا۔ داؤد کی نظروں کے سامنے ان کے سب بہترین کا منظر گھوم گیا۔ اوپر سے یہ خبیث ماں کی خبیث اولاد۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر بلند آواز میں کہا۔ یہ مجھے جواب دیتی ہے، یہ کروں گی یہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، انہوں نے جیسے اپنی بات کی توثیق کرتے ہوئے کہا۔ پلیز انکل بھول جائیں اس بات کو، اس سارے قصے کو، اور صرف اتنا یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے آپ کی ہر چیز بہترین ہے اور آپ ایک باکمال بیکر ہیں۔ داؤد نے انہیں خاموش کرانے کی آخری کوشش کی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ان کا لہجہ اس بات پر قدرے بہتر ہوا۔ اسی لیے تو میں تمہارا قدردان ہوں، تمہیں کوالٹی کی پہچان ہے، ورنہ اس محلے کے لوگ ایڈیٹ ہیں سب کے سب۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ معیار کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین بیکریز کیسے چلتی ہیں۔ اپنے احمق اور گندے مندے بچوں کو 5 5 روپے دے کر بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کر نان بائی سے کوئی چیز خرید کر لے آؤ۔
بھلا بتاؤ، دنیا کے بہترین ڈیری فارمز کے پروڈکٹ سے بنی یہ چیزیں 5-5 روپے میں خریدی جا سکتی ہیں کیا؟ انہوں نے داؤد کی طرف دیکھا۔ لیکن مجھے بیچنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر میں ایک دن نہ بیچوں تو باسی ہو جائیں گی، ان کی شیلف لائف ختم ہو جائے گی، معیار پر کمپرومائز میں کر نہیں سکتا۔ وہ کئی بار کی ہوئی باتیں دہراتے چلے جا رہے تھے اور داؤد شرمساری میں کہ کچھ تلخ واقعہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، سر جھکائے سنتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران فضلو اپنی موبائل بیکری لے کر واپس آ گیا۔ سلمان صاحب کے عین سامنے آ کر اس نے اپنی شیشے سے کور کی ہوئی ہتھ ریڑھی روکی، جس کے مختلف خانوں میں کیک کے ٹکڑے، پیسٹریز، کریم رول، بسکٹ اور پنیر کے ٹکڑے سجے تھے۔ فضلو کو وقت سے پہلے آتا دیکھ کر سلمان صاحب نے اسے گھورا۔ اب تم کیا بری خبر لے کر واپس آ گئے ہو؟ میں نے صبح ہی کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے نہیں کھینچی جائے گی یہ ریڑھی، فضلو نے نڈھال آواز میں کہا اور جیب سے چند چھوٹے نوٹ اور ریزگاری نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر کر دی۔ سب کام چور نکمے حرام روٹیاں توڑنے کے ماہر ہیں۔ سلمان صاحب ایک مرتبہ پھر بھڑکے۔ فضلو اس اشتعال کو خاطر ملائے بغیر سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ اب بتاؤ ان چیزوں کو میں کس کے ماتھے ماروں گا؟ سلمان صاحب نے داؤد کی طرف دیکھا۔ سب کوڑے دان میں جائیں گی، سب کی سب، کیونکہ میں معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ تعصب سے بولے۔ داؤد نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے کھسک گیا۔ اس نے اس روز دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ راستہ بدل کر نسبتاً طویل راستے سے محلے سے نکلا کرے گا، تاکہ روزٹا بیکری کے سامنے سے گزر نہ ہو، نہ سلمان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو۔ یہ بیکری اور سلمان صاحب ایک خوشگوار تجربے سے اچانک ہی ناگواریت میں تبدیل ہونے لگ گئے تھے۔ تم چھٹی لے کر کب گھر آ رہے ہو؟ امی نے فون پر اسے کہا۔ مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی ہے امی، مگر کام ایسا ہے کہ ایک آدھ چھٹی سے زیادہ مل نہیں سکے گی، اور سفر اتنا طویل ہے کہ 2 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے، پھر وہاں آپ کے پاس میں 1 دن ٹھہر پاؤں گا۔ اس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں گئے نا؟ امی نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا امی، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ ان کے کزن کی بیوہ جو کئی سالوں سے شہر میں رہ رہی تھی ضرور ملنے جائے۔ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ یقیناً ان کا خیال ہوگا کہ اس اجنبی شہر میں کوئی پرانا شناسہ مل جائے گا تو شاید ان کے بیٹے کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن نہ جانے کیوں داؤد کو کسی ایسے گھر میں جانا جہاں کے مکینوں کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جنہیں وہ جانتا بھی نہیں تھا، عجیب سا خیال لگتا تھا۔ وہ ہفتے کی شام تھی جب اس نے حسب معمول نادر کے ساتھ شہر اور شہر کے مضافات میں گھومنے پھرنے میں گزاری۔ یہ شہر خوبصورت تھا اور اس کے مضافات اور بھی خوبصورت۔ یہاں پہاڑ تھے، جھرنے اور آبشاریں تھیں، پہاڑوں پر بنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے اور بھیڑ بکریاں چراتی پہاڑی خواتین بھی۔ سردی کا زور قدرے ٹوٹنے پر ہی وہ یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ پایا تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیات کے بعد ان جگہوں کی سیر نے اس کی طبیعت بشاش کر دی تھی۔ چلیں بھائی جان، اب چپٹی کباب کھانے۔ واپسی پر نادر نے اسے چھیڑا۔ چپٹی کباب بہت کھا لیے یار۔ داؤد بھی ترنگ میں آ گیا۔ آج تو گھر کا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا تھا میرا۔ ارے بھائی جان، گھر کا کھانا تو مجھے بھی میسر نہیں، نادر نے سر راہ بھر کے کہا۔ حالانکہ میرا تو گھر بھی یہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ بس گھر میں میں ہوں، 2 بھائی اور ان کی بیویاں۔ بھابھیوں نے کبھی گھر میں کچھ پکایا ہی نہیں، کبھی کسی ہوٹل سے کھانا آ جاتا ہے تو کبھی کسی ٹھیلے سے منگوا لیتی ہیں۔ اللہ اللہ، خیر ہی صلاح، میں بھی روزانہ کھانا باہر سے ہی کھا کر جاتا ہوں۔ بڑی عجیب بھابھیاں ہیں تمہاری۔ داؤد کو مایوسی ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد اس کا کسی مکمل گھر کے ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو جی جا رہا تھا۔ کیا کریں، ایسا ہی ہے بھائی جان، نادر نے شانے اچکائے۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے، بھائیوں کے سر پر ہی پڑے بڑے ہیں، اب جو حالات ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا پھر ایسا کرو، داؤد کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے جیب سے اپنی پاکٹ ڈائری نکالی۔ مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ نادر کی نظروں کے سامنے کیا۔ سپلائی تو یہاں سے ذرا دور ہے، نادر نے کہا، لیکن آج میرے پاس موٹر سائیکل ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ چلو پھر مجھے آج وہاں چھوڑ آؤ، واپسی میں خود آ جاؤں گا، داؤد نے کہا اور نادر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس شہر میں بہت کم بڑے اور کھلے گھر دیکھے تھے۔ کافی پرانا بنا ہوا گھر تھا۔ جس صحن سے گزر کر وہ اندر آیا تھا، اس کے فرش پر سنگ سرخ کی مستطیل ٹائلیں اس انداز میں جوڑی گئی تھی کہ 4-5 ٹائلز مڑ کر ایک خاص فاصلے پر پھول نما نمونہ سا بنا رہی تھی۔ صحن سے آگے برآمدے کے گول ستون بھی سنگ سرخ سے بنے تھے اور منقش تھے۔ برآمدے سے گزر کر اسے ایک بڑے اور کھلے ہوادار کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کب سے شیر آیا کی پکار سن رہے تھے۔ شکر ہے آج شیر کا دیدار کر ہی لیا۔ امی کے کزن کی بیوی، جنہوں نے اپنا نام عذرا بتایا تھا، کمرے میں رکھے صوفوں پر سے چادریں جو کہ سفید تھیں اتارتے ہوئے بولی۔ سفید چادروں کے نیچے سے پرانی طرز کے لکڑی کے لمبے بازوؤں والے اسپرنگ جڑے صوفے نکلے، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا۔ ایک کون آ گیا جس کے آنے کی پکار سن رہے تھے ہم؟
اس دم کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ ایک بڑی بی آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی بی نے سفید غرارے کے اوپر کاسنی قمیض پہن رکھی تھی، سر پر جالی کا دوپٹہ تھا۔ ارے اس دور میں بھی اس قسم کی خواتین موجود ہیں، داؤد نے بڑی بی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارے اماں، یہ داؤد ہے، بتایا تو تھا آپ کو، رفت باجی کا بھانجا، صالحہ آپا کا بیٹا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے ہاں ہاں۔ بڑی بی پرجوش انداز میں آگے بڑھی، بڑا بھاری پائنچا ہے بھائی داؤد میاں تمہارا۔ وہ اس کے قریب آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہائے بھاری پائنچا؟ داؤد نے ٹھنک کر اپنی پینٹ کے پائنچے کی طرف دیکھا۔ اماں ہیں یہ میری، عذرا نے مسکرا کر کہا۔ ان کا مطلب مشکل سے ہی آنا ہوا تمہارا یہاں۔ انہیں شاید بڑی بی کے الفاظ پر داؤد کی حیرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جی، داؤد نے کہا، دراصل میں اس شہر سے ناواقف ہوں نا، اسی لیے پہلے نہیں آ سکا، اور اب آ گئے تو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے تو سنتے ہی کہہ دیا تھا عذرا کو کہ تمہاری سسرال سے لڑکا ادھر آیا ہے، اسے یہیں رہنے کے لیے بلا لو، کہاں کرائے کے کمرے اور گھر ڈھونڈتا پھرے گا۔ بڑی بی نے کہا، میں کیسے بلا لیتی اماں، لڑکے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے۔ عذرا نے شکایتی نظروں سے داؤد کو دیکھا، شاید ہی کوئی پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف ہوتا ہو۔ داؤد نے سوچا، یہ خواتین یوں پیش آ رہی ہیں جیسے نہ جانے کب سے مجھے جانتی ہوں۔ عذرا نے، جنہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ رشتے میں اس کی ممانی لگتی ہیں اور انہیں آنٹی کے لفظ سے سخت چڑ تھی، لہٰذا وہ انہیں عذرا مامی کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا، اور بڑی بی جو ان کی والدہ تھی اسے بتا چکی تھی کہ وہ جگت اماں ہیں، لہٰذا وہ انہیں کسی بھی نام سے بلانے کی زحمت نہ کرے۔ اپنی اپنی عمروں میں وہ خاصی پھرتیلی تھیں، جس پھرتی سے دونوں نے اس کے لیے چائے اور اس کے ساتھ لوازمات تیار کیے تھے، اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے سب کے سب لوازمات بھی گھر میں ہی تیار کیے گئے تھے۔ بھائی ہم تو برس ہا برس سے اسی شہر میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو پنجاب کے شہروں کی شکلیں بھی بھول گئیں۔ ہمارے ابا کا گھر کراچی میں تھا، میاں کا تبادلہ ادھر ہوا تو یہیں کے ہو کے رہ گئے، میاں کے عزیز پنجاب میں رہتے تھے، سو عذرا کا رشتہ ان عزیزوں میں کر دیا، یوں 3 صوبوں سے شناسائی ہو گئی، مگر مستقل ٹھکانہ تو ادھر کا ہی ہے۔ مگر اتنے سال یہاں رہنے کے باوجود یہاں کی زبان نہ سیکھ پائے ہم۔ بڑی بی نے اپنے پاندان سے چھالیاں نکال کر پھانکتے ہوئے اسے بتایا۔ بڑی بی کا تعلق کراچی سے تھا، اور بقول ان کے وہ ایک معروف اردو اسپیکنگ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں اردو اسپیکنگ، عذرا کا باپ ہزارے والا، عذرا کا میاں پنجابی، لہٰذا ہماری ہما پنجابن، میاں ہم سب تو سب زبانوں پر اور سب صوبوں کے نمائندے ہیں، جو رشتہ داری کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، خاصی دلچسپ صورتحال ہے۔ داؤد محظوظ ہوا، لسانی، علاقائی اور تعصباتی جھگڑے تو خوب ہوتے ہوں گے آپ کے گھر میں۔ ایسے ویسے؟ بڑی بی نے اپنے اتھکائے دانت دکھاتے ہوئے کہا، ہر کوئی اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے بیٹا، میں ہمارے تمہارے کرتی رہ جاتی ہوں، عذرا ٹھا ہے ڈنڈا ہے کہہ رہی ہوتی، اور وہ ہماری ہوا لامبے چامبے کرتی رہتی ہے۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے بڑی بی کو دیکھا۔ تو اور کیا، جب ہم تینوں کی لسانی جنگیں ہوتی ہیں اس وقت ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ہم دراصل اپنی زندگیوں میں رونق برقرار رکھنے کو ایسی جنگیں چھیڑتے ہیں، عذرا بھابی نے داؤد کے کپ میں چائے کا قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا، ورنہ اماں کو کراچی دیکھے مدتیں ہو گئیں، اور ہمارے بچپن میں کبھی پنجاب دیکھا ہوگا ہم نے۔ تمہاری شکل میں ہما کو ایک ووٹ مل جائے گا۔ بڑی بی بولی، ارے میں تو کہتی ہوں بیٹا اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور ادھر ہی آ جاؤ، اس گھر میں کئی کمرے خالی پڑے ہیں، لیکن میں جہاں رہ رہا ہوں وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ داؤد کو یہ آفر عجیب سی لگی۔ اچھی ہوگی، مگر گھر کا سا آرام کہاں؟ بڑی بی بولی، اور پھر عذرا مامی سے مخاطب ہے، میں تو کہتی ہوں کہ کل ہی کالج سے واپسی پر اس کا سامان گاڑی میں رکھ کر ادھر سے اٹھا لاؤ، اس سے پتہ پوچھ لو اچھی طریقے سے۔ ارے نہیں پلیز، اتنی جلدی میرے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس آفر سے گڑبڑا گیا، میں 3 مہینوں کا ایڈوانس کرایہ دے چکا ہوں۔ اچھا اماں دیکھتے ہیں، داؤد کو بھی سوچ لینے دیں اپنی سہولت کا۔ عذرا مامی داؤد کے پس پیش کو بھانپتے ہوئے بولی، میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ چلو 2 سے تیسرا جی ہوگا، گھر میں تو کچھ رونق ہو جائے گی۔ بڑی بی مایوس ہوتے ہوئے بولی، اماں دراصل خاصی مجلسی خاتون ہے، انہوں نے شروع سے ہی بھرے پورے گھر میں وقت گزارا ہے، اسی لیے بھی نہیں یوں اکیلے رہنا نہیں بھاتا۔ میں صبح اپنے کالج چلی جاتی ہوں اور وہاں اسکول، اماں بیچاری سارا دن تنہا رہتی ہیں، اسی لیے تو اگر کوئی بھولا چوکا ادھر آ جائے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ادھر ہی رہ جائے۔ عذرا مامی نے بڑی بی کے اصرار کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں،
داؤد نے کہا اور اپنی پلیٹ میں دوسری دفعہ بیسن کا حلوہ نکالنے لگا۔ وہ گھر کے جس ماحول سے اداس ہو رہا تھا، وہ جس کے متعلق سوچ کر اس نے اچانک ادھر چلے آنے کا فیصلہ کیا، وہ اسے حقیقت میں مل رہا تھا، اور غیر متوقع طور پر اس کے میزبان بھی پرخلوص تھے۔ اسے وہ شام بہت اچھی لگی۔ رات 8 بجے اس نے دونوں خواتین سے واپسی کی اجازت مانگی۔ اس وقت تک وہ اسے سادہ مگر پرلطف کھانا بھی کھلا چکی تھی۔ واپسی کا راستہ آدھا ہے نا؟ اسے دروازے پر چھوڑنے کے لیے عذرا مامی آئیں تو پوچھا۔ جی اندازہ ہے، اس نے کہا اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ارے آج تم خاصی لیٹ ہو گئیں، عذرا مامی نے اندر آنے والی لڑکی سے پوچھا۔ وہ سواری کا مسئلہ تھا، ابھی بھی نادیہ کو آنا پڑا مجھے ڈراپ کرنے۔ اچھا اس سے ملو، یہ داؤد ہے، رفت بھاجی کا بھانجا، صالحہ آپا کا بیٹا۔ اچھا، لڑکی نے سر اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھا۔ دروازے سے باہر تیز روشنی کا بلب روشن تھا۔ داؤد نے دیکھا وہ ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی تھی اور دیکھنے میں کالج کی طالبہ لگ رہی تھی۔ تو یہ ہیں وہ جن کا چرچا ہم اتنے دن سے سن رہے تھے۔ آپ سنا ہے عمارتیں بناتے اور ڈھاتے ہیں؟ ڈھانے کا تو ابھی تک کوئی تجربہ نہیں، البتہ بنانا سیکھ رہا ہوں، داؤد نے کہا۔ اور یہ داؤد ہماری بیٹی ہما ہے۔ عذرا مامی کو یاد آیا، میری بیٹی ہما ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے، باٹنی میں ماسٹرز کا رکھا ہے، اس نے ایوننگ کلاسز لیتی ہے۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ میٹرک یا زیادہ سے زیادہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ کیوں، آپ بولیور ہیں کیا جو آپ کو میں بونوں کی دنیا کی فرد لگ رہی ہوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ خیر، بونوں کی دنیا کی تو فرد میں نے نہیں کہا، البتہ مجھے آپ کے بارے میں یہی خیال گزرا کہ شاید آپ اسکول کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک تو بار بار یہ سننے کو مل رہا تھا کہ آپ اسکول چلی جاتی ہیں یا آپ اسکول گئی ہوئی ہیں، دوسری آپ کی عمومی صحت بھی معاف کیجیے گا کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے پر کوئی مان نہیں سکتا کہ آپ ماسٹرز کر چکی ہیں۔ داؤد نے اس کی چوٹ کے جواب میں چوٹ کی۔ خیر، اب کر چکی ہیں تو اچھی بات ہے۔ فی الحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کیونکہ اتنی مختصر ملاقات میں پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک سے خوشی ہوئی کہ نہیں۔ اگر پھر ملنا ہوا تو بتا سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی یا نہیں، جن کو نہیں ہوتی یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ خوب، وہ مسکرایا۔ چلے، اگر یہ میرا مسئلہ ہے تو میں اس پر سوچوں گا۔ اس نے سر جھکا کر عذرا مامی کو اللہ حافظ کہا۔ وہ بڑی دلچسپ لڑکی تھی۔ داؤد کو لگا اگر دوبارہ کبھی اس گھر جانا ہوا تو اس لڑکی سے خوب گفتگو رہے گی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ لوگ بہت اچھے اور مخلص ہیں۔ وہاں جا کر میری اداسی قدرے کم ہو گئی۔ عذرا مامی کے ہاتھ میں ایک بہت اچھا سا ذائقہ ہے۔ میں نے بہت دنوں بعد شوق اور رغبت سے کھانا کھایا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے آپ کی بات مان لی اور ان کے ہاں ہو بھی آیا۔ اب آپ کو اس شہر سے میرے اکیلے پن کا احساس تو نہیں ستائے گا نا؟ اس رات اس نے امی کو تفصیلی خط لکھا تھا۔ اس رات وہ گہری نیند سے اچانک ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کی جس کھڑکی کے آگے اس کا پلنگ بچھا ہے، اس کھڑکی کو کوئی آہستہ آہستہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے تاریک کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آواز کی سمت کا تعین کیا تھا۔ تقریباً 4 منٹ غور کرتے رہنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سرہانے کی کھڑکی سے دستک نما آواز آ رہی تھی۔ جب سے وہ اس کمرے میں آیا تھا اس نے یہ کھڑکی کھول کر کبھی پار دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب یہ دستک اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس بلندی پر کھڑکی پر دستک کیسے دی جا سکتی تھی جبکہ اس کے خیال میں دوسری طرف کوئی خالی جگہ یا کھلی گلی تھی؟ کھڑکی کھولو، ایک نسوانی آواز سنائی دینے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے دھک دھک کرتے دل کو قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، پلیز کھڑکی کھولو۔ گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر بلب کا سوئچ نیچے کر دیا۔ پلیز ہیلپ می، وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ داؤد کو لگا اس آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ داؤد نے اٹھ کر تیزی سے بیٹھ کھسکایا اور کھڑکی کی چٹخنی نیچے کر دی۔ چٹخنی کے نیچے ہوتے ہی کھڑکی کا ایک پٹ آپ کھل گیا۔ داؤد نے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا نان بائی کی بیٹی کھڑکی کے دوسرے پٹ سے سر جوڑے بیٹھی تھی۔ یہ یہاں اور کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے غور سے دیکھا اور خود سے سوال کیا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ کھڑکی کے ساتھ ہارڈ بورڈ کی ایک دیوار سی اٹھائی گئی تھی جس میں ایک چوڑا شگاف تھا۔ اس شگاف سے سر نکال کر اس نے کھڑکی سے سر جوڑا ہوا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ داؤد ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے ادھر بند کر دیا ہے، اس نے کھڑکی سے سر ہٹا کر کہا۔ اس کے کندھوں تک آنے والے سنہری بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ داؤد نے دیکھا اس کے سرخ و سفید چہرے پر 2 جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے کان سے خون رس رہا تھا اور ناک پر سوجن تھی۔ اس کی بائیں آنکھ پر بھی چوٹ آئی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ داؤد متحوش سا ہو کر پوچھا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم بیٹھی ہو؟ مجھے کچھ کھانے کو دے دو پلیز، وہ نقاہت زدہ آواز میں بولی۔
داؤد کو اس ساری صورتحال پر گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کھڑکی بند کر کے چٹخانی چڑھائے اور بیڈ کو اس کی جگہ پر کھسکانے کے بعد لیٹ کر سو جائے، لیکن پھر اس کی نظر ایک بار پھر اس لڑکی کے زخم چہرے پر پڑی اور اسے اپنے دل کی آواز پر کان بند کر دینے پڑے۔ کھانے کے لیے اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر الماری کھول کر بسکٹ کا آدھا پیکٹ، نمکو اور کھجوریں نکال کر پلیٹ میں رکھ کر لڑکی کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں اور سر جھک کر یوں جھول رہا تھا جیسے اسے خود پر قابو نہ رہا ہو۔ یہ لو، اس نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی طرح سر جھلا رہی تھی۔ اے مس، داؤد نے قدرے بلند آواز میں کہا اور جواب نہ ملنے پر 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر انگلیاں بجائیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر داؤد کی طرف دیکھا۔ یہ لو، کچھ کھا لو۔ داؤد کو اب اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اس نے خالی نظروں سے پلیٹ کی طرف دیکھا اور تیزی سے پلیٹ پکڑ لی۔ اب وہ مر بھوکوں کی طرح پلیٹ میں رکھی چیزیں کھا رہی تھی۔ منٹوں میں وہ پلیٹ صاف کر چکی تھی۔ پانی ملے گا؟ اس نے پلیٹ واپس داؤد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے کیا تم کھجوریں گھٹلی سمیت کھا گئی؟ داؤد نے بے یقینی سے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ پانی دو مجھے، اب کہ وہ ذرا تحکم آمیز لہجے میں بولی۔ وہ میں نے ادھر پھینک دی ہیں کمرے میں۔ اس نے جگ سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ چائے نہیں ہے تمہارے پاس؟ گھٹاگھٹ پانی پینے کے بعد اس نے آستین سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت چائے کہاں سے آ سکتی ہے؟ داؤد نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تھا جو تم بنا لیتے؟ اس نے سر کھڑکی سے ٹکا کر کمزور آواز سے کہا۔ میں نے تمہیں ٹی پارٹی پر مدعو نہیں کیا تھا، کیا ہوتا تو ضرور بنا لیتا، داؤد نے اس کے کان سے رستے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میری سمجھ نہیں آ رہا تمہیں ہوا کیا ہے اور تم یہاں کس لیے اور کس طرح بیٹھی ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ دوبارہ نیم غنودگی میں جانے لگی۔ اور یہاں بند کر دیا۔ اس نے کس نے؟ ڈیڈی نے۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہونے لگی۔ ہائے بڑا درد ہے۔ پھر وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں بولی۔ سلمان صاحب نے؟ داؤد کے منہ سے حیرت زدہ الفاظ نکلے۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ مانو۔ اس کا سر کھڑکی کے سہارے سے ہٹنے کے بعد پھر سے جھولنے لگا۔ میں نے اپنی یہ حالت خود نہیں بنائی ہے۔ مگر کیوں مارا انہوں نے تمہیں؟ ویسے جتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں غصہ آ گیا ہوگا، لیکن کس بات پر؟ مگر اتنی بے رحمی سے تم کو کیوں ماریں گے؟ وہ نہیں مار سکتے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا قصہ ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایسے ہی مارتا ہے۔ اس کی آواز بھر آنے لگی۔ وہ جو اتنا ہنسمکھ اور بامروت نظر آتا ہے نا، اصل میں ایسا ہے نہیں۔ وہ بہت اذیت پسند ہے، وہ ظالم ہے اور بیمار ذہن۔ وہ اپنی ذہنی بیماری کا سارا غبار مجھ پر اور غریب فضلو پر نکالتا ہے۔ یہ دیکھو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اپنے سویٹر کے بازو اوپر کیے۔ اس کے گورے بازوؤں پر زخموں کے نشان تھے جیسے کسی نے چاقو سے کٹ لگائے ہوں۔ اوہ میرے خدا! داؤد دنگ رہ گیا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بایاں بازو پکڑ لیا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ آگے بڑھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ ایک نیچی چھت کے کاٹ کباڑ سے بھرے چھوٹے اور تنگ سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم بیٹھی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑے پکڑے بولا۔ یہ اس گھر کی چھت ہے جس پر ایک اسٹور بنا ہوا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کی بجلی اور یہ والی دیوار کارڈ بورڈ سے کھڑکی بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ ڈھکی ہوئی ہیں، ان پر موسم اثر نہیں کر سکتا۔ اوہ! داؤد نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس محلے کے گھروں کے نقشے اتنے پیچیدہ تھے کہ شاید وہ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ گھر کی چھت دوسرے کس گھر کی چھت سے جڑی ہوئی ہے۔ میں ڈیٹول لاتا ہوں، اس نے کہا اور باتھ روم سے ڈیٹول کی شیشی نکال لایا۔ ٹیشو پیپر پر ڈیٹول ڈیل کر اس نے اس کے زخموں کو قدرے صاف کیا۔ مگر میرے پاس ان پر لگانے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہیں دودھ گرم کر دیتا ہوں۔ اسے لگا لڑکی پر نیم بے ہوشی طاری ہونے لگی ہے۔ گرم دودھ کا کپ پینے کے بعد شاید اس کے جسم کو کچھ حرارت پہنچی تھی، وہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں زینب ہوں۔ اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں کل سے یہاں بند ہوں۔ اس ظالم نے مجھ پر کھانا پینا بند کر دیا، مجھے وحشیوں کی طرح مارنے کے بعد یہاں قید کر دیا۔ مجھے پتا تھا دیوار کے اس پار کسی گھر کی کھڑکی یا روشن دان ضرور ہوگا۔ میں نے اس نے قریب رکھا لوہے کا ایک ٹکڑا جس کا کنارہ کٹا ہوا اور تیز دھار تھا اٹھا کر داؤد کو دکھایا۔ یہ دیوار کاٹی ہے۔ مجھے لگتا تھا اگر میں ایسا نہ کر پائی تو یوں ہی بھوکی پیاسی زخموں سے مر جاؤں گی، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ داؤد نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بتاتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو اس سے جا کر خوش نہیں جڑو گی۔ نہیں جڑتا، داؤد نے کہا۔ تم بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟
وہ نیچی مگر بھاری آواز میں بتانے لگی۔ وہ سلمان صاحب کی بیکری پر آنے والا ایک ایسا گاہک تھا جس پر سلمان پہلے دن سے ہی مہربان تھا، اور سلمان اس پر مہربان کیوں نہ ہوتا، وہی تو تھا جو اس جگہ پر اجنبی تھا، ورنہ محلے کے پرانے باسی تو سلمان اور اس کے گھر میں رہنے والوں سے یوں دور دور رہتے تھے جیسے ان سے تعلق رکھنا گناہ ہو۔ وہ بیکری سے اس صورت کوئی چیز خریدتے جب انہیں فوری ضرورت ہوتی اور دور مارکیٹ میں جانا ناممکن ہوتا۔ دوپہر کے وقت البتہ نان خوب بکتے، اور وہ بھی اس لیے کہ محلے کی عورتیں روٹی پکانے کے تردد سے بچنا چاہتی تھیں، اور سلمان ادھار پر نان دینے کو ہر وقت تیار رہتا۔ نان کم قیمت شے تھی، اس قیمت میں ہر گاہک کے کھاتے میں درج رقم کو 2-4 سے ضرب دے دینے پر 15 دن یا مہینے کے بعد انہیں رقم نہیں بن پاتی تھی جو گاہک کو گرا گزرے۔ بیکری کی باقی چیزیں اکثر تو محلے کے بچے ہی خریدتے یا پھر فصلوں کی ریڑھی پر منتقل ہو کر باہر بکنے چلی جاتی۔ سلمان کے گھرانے کے بارے میں شکوک کا شکار محلے والے کبھی کم ہی ادھر پھٹکتے تھے۔ ایسے میں داؤد کو باقاعدہ گاہک بنانے کے لیے اس کے ساتھ حد درجہ مروت کا برتاؤ سلمان کی مجبوری تھا۔ ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر وہ اکثر اسے پیٹتا ہی رہتا، مگر 2-3 دن تک داؤد کے انتظار کے باوجود اس کے نہ آنے کی وجہ اسے گردانتے ہوئے سلمان نے اسے بری طرح پیٹا اور زخمی حالت میں کاٹ کباڑ کی کوٹری میں بند کر دیا۔ 18 گھنٹے زخموں سے چور چور کوٹری میں پڑے رہنے اور اپنی فریادوں کی کوئی سنوائی نہ ہونے پر اس نے کمرے کی دیوار کاٹ کر جب دوسری طرف آواز دینے کی ٹھانی تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دیوار کے ساتھ والی کھڑکی کے پیچھے وہی داؤد موجود ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی۔ اس نے کارڈ بورڈ کی وہ دیوار کسی طرح رسائی حاصل کرنے اور مدد مانگنے کے خیال سے کاٹی تھی، اور اس کوشش میں اس کے پہلے سے زخمی ہاتھ اور بھی زیادہ زخم ہو گئے تھے، مگر ایک امید اور وہیں پڑے مر جانے سے بچنے کا تصور اس سے وہ دیوار کٹوا گیا۔ وہ پاؤڈر اسمگل کرتا ہے، وہ چوری کی گاڑیاں بیچنے والا گروہ کا ایک اعلی کار ہے، یہ بیکری اور تندور دوسروں کی نظروں میں روزگار کے ذریعے کے نام کی دھول ہے جو وہ یہاں بیٹھا اڑاتا رہتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو سلمان کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے مگر اب شک میں پڑ گئے ہیں، اسی لیے کوئی ادھر نہیں پھٹکتا۔ لوگ شاید اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس نے خوش اخلاقی، محبت اور مروت کا ڈھونگ رچا کر اس محلے کے کئی لڑکے اس کاروبار میں پھنسائے ہیں۔ ان لڑکوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کدھر گئے، لیکن جیسے ہی محلے کا کوئی لڑکا غائب ہوتا اس کی جیبیں نوٹوں سے بھر جاتی ہیں، پھر یہ کئی دن مہنگی شراب پینے، مہنگی عورت گھر لانے اور مرغن کھانے کھانے میں مگن رہتا ہے۔ یہ بیکری محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس سے خود حیرت ہو رہی تھی وہ ایک ایسے اجنبی کو جس کی کچھ دن پہلے تک وہ جان لینے کے در پہ تھی وہ کیوں بتا رہی ہے، جو اگر سلمان تک بات پہنچ جاتی تو وہ ان دونوں کی ٹانگیں چیر دیتا اور دونوں بازو کاٹ کر پھینک دیتا۔ اس سے پہلے وہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایک مہذب پڑھا لکھا شخص حقیقت میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ داؤد نے اس کی بات سنتے ہوئے نہ جانے کتنی بار کہا، الٹا تمہیں مجھ پر شک ہو رہا ہے نا؟ جتنی بدتمیزی سے تم اس کی کہی باتیں ماننے سے انکار کر دیتی ہو، وہ ایسا ہوتا تو اب تک تمہاری چیل کبوں کو بوٹیاں کھلا چکا ہوتا۔ اس نے کہا، یہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ میرے بازو، یہ پاؤں۔ اس نے ذرا فاصلے پر ہو کر اسے ویلڈنگٹن بوٹ پاؤں سے اتار کر اپنے زخمی پاؤں دکھائے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر بری بات کا غصہ مجھ پر اتارتا ہے۔ تم اس کے کمرے میں رکھے ڈنڈے، چابک، چاقو اور رسیاں دیکھ لو تو شاید کبھی یہ سوال نہ کرو کہ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تم کیوں برداشت کر رہی ہو اب تک؟ اتنی لمبی تو تمہاری زبان ہے، تمہیں کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم کسی کو بتاتی کیوں نہیں؟ اسے ابھی بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ اس سے پہلے وہ میری ماں کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ میری ماں اپاہجوں کی طرح سسک کر مر گئی۔ سلمان کا خیال تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کے کمائے سارے پیسے پیچھے بھیج دیے تھے۔ وہ اسے اذیتیں دیتا رہا، اسے جانوروں کی طرح کام کرواتا رہا اور آخر میں وہ اس کے ظلم کا شکار ہو کے مر گئی۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت! رات کے آخری پہر اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کوٹری کا دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز آئی۔ تم اپنی کھڑکی بند کر لو، اس نے تیزی سے داؤد سے کہا۔ کمرے میں روشنی کی ایک لکیر نظر آ رہی تھی، اگر آ گئی تو اس کی آواز خوف سے کانپنے لگی اور اس نے پھرتی سے کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا۔ کوٹری میں پہلے کی سی تاریکی چھا گئی۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت! رات کے آخری پہر اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کوٹری کا دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز آنے لگی۔ تم اپنی کھڑکی بند کر لو، اس نے تیزی سے داؤد سے کہا تھا۔ کمرے میں روشنی کی ایک بھی لکیر اسے نظر آ گئی تو اس کی آواز خوف سے کانپنے لگی تھی اور اس نے پھرتی سے کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا۔ کوٹری میں پہلے کی سی تاریکی چھا گئی تھی۔ باہر نکل خبیث کی اولاد!
چل کر ڈو تیار کر، فضلوں کا سامان ختم ہوا پڑا ہے، سلمان دانت پیستا نیچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر زینہ کو یقین تھا کہ کھڑکی سے کان لگا کر سنتے اس شخص تک یہ نیچی آواز ضرور پہنچ گئی ہوگی جس کو شاید ابھی بھی اس کی آپ بیتی پر داستان کا گمان تھا۔ میں زخمی ہوں اور کچھ کھانے کے قابل نہیں ہوں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس نے دانستہ چلا کر جواب دیا۔ نکلتی ہے الو کی پٹھی کی میں، اس نے دروازے پر ہاتھ مار کے کہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر باہر نکلی، اسے باہر نکلنا ہی تھا، اندر سانس لینا محال تھا، اور اگر سانس لینا ممکن بھی ہوتا تو سلمان کو انکار کرنا ناممکن تھا، وہ اسے مزید ایذا پہنچانے سے کبھی باز نہیں آتا۔ چل آگے لگ، اس نے اس کے سر کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ زینہ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ کوٹری کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کہی گئی آخری بات اور اس کے سر پر پڑنے والے ہاتھ کی آواز بھی کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے داؤد کی حدود تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کے جلتے زخموں میں کچھ عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی دوسرا کان تھا جس نے وہ سب کچھ سن لیا تھا، کوئی دوسری آنکھ جو اس کے زخم دیکھ چکی تھی۔ اس احساس نے زخموں کے باوجود صبح سے دوپہر تک اسے گھوڑے کی طرح دوڑایا تھا، اور اب وہ پاؤں پھیلائے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے اسی تصور میں گم بیٹھی تھی، آج اس کے دکھ اور زخموں کے بارے میں کوئی اور بھی تو سوچ رہا ہوگا۔ اگلا سارا دن اس نے انتہائی بے چینی میں گزارا تھا۔ منطق اور دلیل کی جنگ تھی جو اس کے ذہن میں جاری تھی۔ سیئنگ از بلیونگ، حقیقت وہی ہے جو آنکھ کو نظر آ رہا ہو، اس کا دل کہتا۔ کبھی کسی نئی بات کو بغیر پرکھے اس پر یقین نہ کرو، دماغ کہتا۔ کبھی اسے نان بھائی سلمان ایک بے ضرر اور معصوم انسان نظر آتا، پھر جیسے ہی کوٹری میں بند اس لڑکی کے زخم نظروں کے سامنے گھومتے اسے سلمان انسان کے بجائے شیطان لگنے لگتا۔ مگر وہ لڑکی جو ساری دنیا کے سامنے سلمان سے اتنی زبان چلاتی ہے، وہ مظلوم اور معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دماغ کہتا۔ 2+2 4 اور 4+4 8 کے ترازو پر چیزوں کو تولنے والی لڑکی جو سلمان کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ کاروبار میں نقصان ہو جانے کا ذمہ دار وہ ہوگا، وہ کیسے اس سلمان سے 4 چوٹ کی مار کھا سکتی تھی؟ میری ماں ڈینش تھی، وہ اپنے ماں کے ساتھ ٹلبرگ میں رہتی تھی۔ میرا نانا شہر کا سب سے بڑا بیکر تھا اور سب سے اچھی بیکری چلا رہا تھا۔ میرا باپ وقار احمد میری ماں کو ٹلبرگ میں پھنسا لایا تھا، اور میری نانا سے بیکنگ کے سارے گڑ سیکھنے کے بعد میری ماں کو وہاں سے یہاں لے آیا۔ میرا باپ اور اس کا خاندان بہت گھٹیا اور چال باز ہے، اس کا بھائی سلمان ان سب کا باپ ہے۔ میرے باپ نے روزیٹا بیکری جو پہلے تاج الدین نان بائی کا تندور کہلاتی تھی کو بیکری کی شکل دی۔ یہ سلمان جو اپنے باپ کے تندور کی نان خطائیاں ٹرے میں سجائے گلی گلی محلے بیچا کرتا تھا، اس بیکری کا مینیجر بن بیٹھا۔ میرا باپ اور میری ماں نانا کی تربیت یافتہ ماہر بیکر تھے۔ میری ممی بیکنگ کا سب سامان نانا سے منگواتی تھی، جبھی تو روزیٹا ایک اعلیٰ بیکری بن کے سامنے آئی۔ مگر پھر میرا باپ مر گیا۔ وہ مضبوط $1.5 کھلے ہاتھ پاؤں کی ایک صحت مند لڑکی تھی، اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے کسی سے مار کھا سکتی تھی۔ میرے باپ کے بعد سلمان بیکری پر قابض ہو گیا، اس نے میری ماں کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ چھین لیا۔ وہ اسے گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہیں دیتا تھا، سارا دن وہ بیکنگ میں جوتی رہتی اور اس کی بنائی چیزوں پر یہ نام کماتا۔ مجھے اور میری ماں کو یہ دن میں ایک وقت کھانے کو روٹی دیا کرتا۔ پھر اس نے میری ماں کو اس شرط پر پاسپورٹ واپس کرنے کی حامی بھری کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ میری مجبور ماں اس خبیث کے تمام کرتوت جانتے ہوئے بھی صرف اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی کہ وہ اس سے اپنا پاسپورٹ لے کر واپس اپنے گھر جا سکے گی۔ مگر اس ظالم نے شادی کے بعد اس سے اس احتجاج کا حق بھی چھین لیا جو وہ کچھ لوگوں کے سامنے کیا کرتی کہ ظالم دیور اس پر ظلم کرتا ہے۔ اب تو وہ اپنی مرضی سے اسے نکاح کر بیٹھی تھی۔ اپنی بیوی بنانے کے بعد اس نے میری ماں کو مکمل غلام بنا ڈالا تھا، دن بھر کام اور اس کے عوض میرے اور اس کے ایک وقت کی روٹی۔ اپنی ذرا سی حکم عدولی پر یہ اس کی خوب ہڈیاں سیکتا، وہ بھی منہ بھر بھر کر اسے گالیاں دیتی، اس پر یہ اشتعال میں آ کر اسے اور مارتا اور اس سے کئی دن زخم سہلانے میں نکل جاتے۔ میں اس ساری صورتحال اور انہی حالات میں پلی بڑی، دن بھر ماں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بیکنگ خود بخود میرا ہنر بن گئی۔ پھر ایک مرتبہ میری ماں نے کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جانے کی ٹھان لی، اس نے کسی سے ساز باز کی اور قریب تھا کہ وہ مجھے لے کر یہاں سے نکل جاتی۔ اس فضلو کمبخت نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سلمان نے میری ماں کو کمرے میں بند کر کے صحیح معنوں میں اس کی چمڑی ادھیڑی، اس کے بازو اور ٹانگیں توڑ ڈالی۔ اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اس نے پنجوں کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسٹ گھسٹ کر اور موت کی آرزوئیں کرتے باقی کی زندگی گزار دی۔ اوہ، داؤد نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، تو اس نے واویلا کیوں نہیں مچایا؟ پولیس تھانہ کچہری تک کیوں نہیں پہنچی؟ اور چلو وہ تو بیچاری معذور ہو گئی تھی، تم تو ٹھیک تھی ہٹی کٹی، تم کیوں نہیں گئی؟ تم کیوں سہ رہی ہو یہ ظلم؟ گھر سے باہر نکلو، شور مچاؤ، مدد کو پکارو، لوگوں کو اس سلمان کا کچا چٹا کھول کے بتاؤ، وہ تمہیں چھٹکارا بھی مل جائے گا۔
میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا مضبوط توانا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ تم سلمان کو نہیں جانتے، اس کا خوف میری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ وہ ظالم ہے، بہت ظالم۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور آنسو ایک ساتھ اترے۔ تو پھر شاید تمہارے مسائل کا کوئی حل نہیں، داؤد نے سر ہلایا۔ جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گی تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم سنا رہی ہو سب جھوٹ ہے، گپ ہے، داستان ہے تمہاری گھڑی ہوئی۔ جواب میں وہ بے بسی اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ تو اور کیا؟ داؤد نے اس کی نظروں کی زبان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ اتنا ظالم ہے تو جسے میں نے اسے بدتمیزی کرتے اور بولتے سنا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی میں ہی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ بیکری پر بیٹھا سلمان شہد کی بوتل بن جاتا ہے۔ یہ محلہ نیا ہے، یہاں ہمیں آئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ روزیٹا بیکری صرف دکھاوے کا کاروبار ہے۔ سلمان کا اتنے سالوں میں اسمگلروں کے ساتھ ایک ایسا گروہ کا تعلق بن چکا ہے جس کا اعلی کار بننے کے بعد وہ لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں اڑاتا ہے۔ یہ بیکری لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور مجھے گدھوں کی طرح کام میں جوتے رکھنے کا بہانہ ہے۔ چہرے پر خوشگواری اوڑھے، لہجے اور رویے میں حلاوت گھولے۔ بیکری پہ بیٹھا سلمان محض ایک دھوکہ ہے۔ اس طرح کے رویے سے وہ لوگوں کو پھانستا اور اپنے کالے کاروبار کا حصہ بنا کر ان کو یہاں سے غائب کرواتا ہے۔ فضلی کی ریڑھی پر بکنے والی چیزوں میں نشہ آور چیزوں کی ملاوٹ سے بھی اسے کالجوں اور اسکولوں سے نشے کے عادی لڑکے لڑکیاں مل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں منہ پھاٹ بدتمیز اور جھگڑالو بھتیجی ہوں جسے سب برائیوں کے باوجود اس نے سہارا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ دن بھر مجھے لوگوں کی نظروں میں اونچی آواز میں بولنے سے منع نہیں کرتا اور ایک لفظ نہیں کہتا، اور میرے لیے سنہری وقت ہوتا ہے یہ۔ میں اس کو جلی کٹی سنا کر اپنی بھڑاس نکالتی ہوں۔ مجھے پتا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے یہ میری سن لے گا۔ پوری گفتگو میں وہ فقط اس بات پر مسکرائی تھی، تمہیں بھی وہ کسی ایسے ہی مقصد کے لیے پھنسانے کے چکر میں ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ اس نے داؤد کو بھی تنبیہ کی۔ مجھے؟ داؤد کو جھٹکا لگا۔ ہاں ہاں تمہیں، داؤد نے سر ہلا کر کہا تھا۔ تم سے زیادہ آسان شکار کون ہو سکتا ہے؟ شہر میں اجنبی ہو، محلے میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اچانک غائب بھی ہو جاؤ تو پوچھے گا کون؟ تمہارے پیچھے والے لوگوں کو تو پتہ چلتے دیر ہو چکی ہوگی۔ او میرے خدا! اس نے اس کی باتیں یاد کی اور بے یقینی سے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیا اور کچھ اتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اور میری ماں بہن ایک فاروق بھائی کے دھوکے اور لالچ کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہی سب سے برا ہے۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی تھی تو کیا اس ظلم، زیادتی اور استحصال کے بارے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور وہ سلمان صاحب، اسے اسنان بھائی کی شکل یاد آئی۔ اسے دیکھتے ہوئے، اس سے ملتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایسا وحشی درندہ چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اگر وہ لڑکی کسی بات پر قصوروار بھی ہے تو بھی کیا اس طرح کسی کو مارنا جائز قرار دیا جا سکتا ہے جیسے اسے مارا گیا تھا؟ اسے نیلی آنکھوں سے ٹپکتی بے بسی اور آنسو یاد آنے لگے۔ کیا مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، بھاگ جاؤ، پیچھے چھڑاؤ ان لوگوں سے، کرنے دو جو یہ کرتے ہیں، ہونے دو جو ہو رہا ہے، دماغ نے جواب دیا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دل دہائی دینے لگا۔ اس نے دل کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ ہر نارمل انسان کی طرح اسے بھی اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔ اس نے دھلی ہوئی استری شدہ سفید چادریں صوفے پر ڈالیں، بڑے صوفے کے ساتھ رکھی پتلی پتلی ٹانگوں والی گول میز پر قریشی سے بنا میز پوش ڈال کر اس پر سفید مٹی سے بنا روغن کیا ہوا بگلا رکھا۔ بگلا منہ میں ایک ننھی سی مچھلی دبائے ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا صفائی کرنے والا کپڑا بگلے کی اوپری سطح پر کھیلا۔ یہ بگلا اس وقت سے یہی ننھی منھی سی مچھلی منہ میں دبائے اس ٹانگ پر کھڑا تھا جسے وہ غالباً کلاس روم کی طالبہ سمجھ رہا تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز سالوں پرانی تھی۔ لکڑی کا ایک پرانی طرز کا فرنیچر، فرش پر بچھا سنہری رنگ کا قالین جس پر بھورے رنگ میں کسی راجے مہاراجے کا دربار سجا تھا، دیواروں پر سجی روغنی پینٹنگ، سفید کونے رومال سے ڈھکا آتش دان جس پر ایک طرف چھوٹے بڑے فریمز جن میں خاندان کے مختلف بزرگوں بچوں کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں جڑی تھیں، اور اس کے وسط میں لکڑی کے نفیس تراش کے 2 اونٹ رکھے تھے، ایک بڑا اونٹ اور ایک چھوٹے سائز میں غالباً اس کا بچہ تھا۔ اسی آتش دان کے آخری کونے میں وہ سجاوٹی لیمپ تھا جس کے اندر پانی اور پانی میں موجود رنگا رنگ مچھلیاں سجی تھیں۔ لیمپ کو روشن کیا جاتا تو پانی اور مچھلیوں کا منظر آپ حرکت کرنے لگتا اور چاروں طرف گھومنے لگتا، مگر وقت بہت آگے آ چکا تھا۔ لیمپ کا مچھلیاں اور پانی گھمانے کا سسٹم خراب ہو چکا تھا اور اب یہ محض ایک سجاوٹی شے بن کر آتش دان کے کونے پر ٹکا رہتا تھا۔ کمرے کے مشرقی کونے میں رکھی اونچی الماری جس کے چاروں طرف شیشے جڑے تھے، اس کے نانا، ابا، امی اور خود اس کے اسکول کالج کے زمانے میں مختلف مقابلوں میں جیتے کپ اور فریمز میں جڑے سرٹیفکیٹس تھے۔
وہ اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی اس الماری کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ بیڈمنٹن، باسکٹ بال، تیز رفتار دوڑوں کے مختلف مقابلے، تقریری مقابلے، مضمون نویسی، نیلی چڑیا اور گرلز گائیڈ، بے شمار سرٹیفکیٹس اور ان گنت بڑے چھوٹے کپ، میڈلز۔ اس کا خاندان ہونہار اور محنتی لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی نظر ان کے درمیان چھپے ایک ننھے سے ہاتھی پر پڑی۔ لکڑی کا یہ نیلا رنگ کا ہاتھی اسے اس کی کالج کی دوست واشیکا نے گفٹ دیا تھا۔ واشیکا کا تعلق سری لنکا سے تھا اور ہاتھی اس کے نزدیک مقدس ترین تحفہ تھا، اور یہ بیچارہ کس قدر ناقدری سے ادھر چھپا پڑا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھی نکالا اور اس کے اوپر بڑی گرد جھاڑنے لگی۔ یہ ہر اتوار کے دن کا معمول تھا۔ اس کمرے کی تفصیلی صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے الماری کے پٹ بند کیے اور ایک بار پھر کمرے پر نظر ڈالی۔ اس کمرے کی ہر چیز پر قدامت اور نیم بوسیدگی طاری تھی۔ جب یہ چیزیں اتنی پرانی لگتی ہیں تو میں جو انہی کو دیکھتے دیکھتے چھوٹی بڑی ہوتی چلی گئی، اس عمر کو آن پہنچی ہوں کہ میں کتنی پرانی لگتی ہوں گی۔ نہانے کے لیے تولیہ، شیمپو اور صابن لے کر غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے اسے خیال آیا، اتنی پرانی کہ اب اپنی تاریخ پیدائش بھی شاید یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ گرم پانی کی پھوار کے نیچے کھڑے بالوں میں شیمپو کرتے ہوئے اس نے خود کو جواب دیا۔ غسل کے دوران ہی اسے گھر کا بیرونی دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سنائی دی اور پھر صحن پار کر کے دروازے تک جاتی اماں کی بڑبڑاہٹ کی آواز۔ اے عذرا، اس نے تو اتوار کا دن بھی گھوم کر بازار میں گزار دینا ہوتا ہے۔ اماں کو امی کا اتوار بازار جانا کتنا کھلتا ہے۔ حالانکہ امی اتوار بازار سے خریداری کرنا چھوڑ دیں تو ہفتہ بھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہا کریں، نہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے موجود ہو نہ کھانے کے لیے۔ آؤ بیٹا آؤ، شاباش ادھر آؤ۔ پھر سے غسل خانے کے قریب سے گزرتی اماں کی پرتکلف آواز سنائی دی۔ اطلاعی گھنٹی خراب ہوئے کتنے ہی دن ہو گئے، بجلی والا کمبخت نخرے دکھاتا ہے۔ وہ کسی کو وضاحت دیتی آگے بڑھ گئی۔ یہ کون آ گیا آج؟ اس نے حیران ہوتے سوچا اور کپڑے پہن کر بالوں پر تولیہ لپیٹی غسل خانے سے باہر آ گئی۔ ہمارے غسل خانے میں وائپر ضرور لگا کر آئی ہو۔ مجھ غریب کا پاؤں پھسل گیا نا کسی روز گیلے فرش پر تو تم دونوں ماں بیٹیوں کو ہی مصیبت پڑے گی۔ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اماں نے ہما کو کہا، لگا دیا ہے، آپ نہ بھی کہتی تو بھی مجھے یاد تھا۔ اس نے بالوں سے تولیہ نکال کر الگنی پر پھیلاتے ہوئے کہا، داؤد آیا ہے۔ اس دم اماں نے اس کے پیچھے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چائے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان گھر میں ہے یا سب ختم ہو گیا؟ مجھے کیا پتا، دن بھر گھر میں آپ ہی تو ہوتی ہیں۔ اس نے گیلے بال جھٹکتے ہوئے کہا، اچھا تم چلو اندر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ انہوں نے باورچی خانے کا رخ کرتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیں، میں بناتی ہوں چائے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بھئی میں تو اونچا سنتی ہوں اور وہ آہستہ بولتا ہے کہ میرے پلے کچھ پڑتا ہی نہیں۔ تم بیٹھو، ابھی تمہاری ماں واپس آ جاتی ہے تو آپ ہی کر لے گی گفتگو اس سے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر باورچی خانے میں گھستے ہوئے کہا، واؤ، آپ جین آسٹن پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا آپ انجینئر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو ہما پڑھتے پڑھتے رکھ گئی تھی۔ نہیں نہیں، اسے دیکھ کر وہ کتاب میز پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے تو اس کے رائٹر کا نام بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے۔ وہ کتاب رکھی دیکھی تو اٹھانے پر، یعنی آپ کو مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ دوسرا اور آخری حصہ آپ کو کچھ دن بعد سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔